वेलकम पाकिस्तान पीस चैनल। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फ़ारूक नदीम साहब, नामवर शख्सियत हैं हमारे साथ, राइटर्स हैं, प्रोफेसर हैं और माहिर तालीम हैं और मुसन्निफ़ हैं किताबों के। इनका आज मौजू है, जिस मौजू पे इन्होंने बात करनी है, अदब, सकाफ़त, स्टेटस ऑफ वुमेन। जी डॉक्टर साहब, स्टेटस ऑफ वुमेन पे क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम इस अहद में हम मुकालमे के बगैर हमारा सर्वाइवल ख़तरे में है। हम मुकालमा जो भी नज़रियात हैं उसमें जो हाइप क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें ये चाहिए कि तहम्मुल के साथ और बड़ी बर्दाश्त के साथ हम एक दूसरे से मुकालमा करें। जो भी तसव्वुरात हैं, जिन तसव्वुरात की वजह से माशरे, हमारे माशरे और हमारी जो माशरती साख्तें हैं, मुख्तलिफ़ तबक़ात हैं जो मसाइल का शिकार हैं, उनको हम अपने मुकालमे से ही हल कर सकते हैं। वरना क्या होगा कि हर एक नैरेटिव अपना एक सच समझ कर लोग या वो तबका उसको आइडियलाइज़ करेगा, फिर उसके एक ख़ास किस्म के यूटोपियन सिचुएशन का सूरत हाल का शिकार हो जाएगा। फिर दूसरों को अपने नैरेटिव की रूह से फिर दूसरों को वो मार्जिनलाइज, यानी उसको फिर दीवार के साथ लगाना शुरू कर देगा। ये अगर कलमी और हमारी नज़रियाती और हमारी मतनी सियासत अगर जारी रही तो फिर यही होगा कि हम अपने अपने खौलों में बंद हो जाएंगे। मेरे ख्याल में ये कंपार्टमेंटलाइजेशन आज का जो इंटेलेक्चुअल है, इस कंपार्टमेंटलाइजेशन की वो ख़िलाफ़ है और उसकी नफ़ी करता है। दुनिया में अगर हम रवादारी और अगर दुनिया में अगर एस्थेटिक जमालियात से भी अगर देखा जाए, अगर उसमें तो उसमें हुस्न पैदा करना पड़ेगा। उस हुस्न के लिए ज़रूरी है कि हम एक दूसरे से मुकालमा करें, गुफ्तगू करें, ताकि हम अपने मसाइल, हम अपनी अपनी हदूद से निकल कर हम एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे को समझें और हम अपने दरमियान जो खलीज है उसको दूर करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान पीस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इनका मुकम्मल लेक्चर, तफसीली लेक्चर स्टेटस ऑफ वुमेन, सकाफ़त, अदब पर बहुत इंपॉर्टेंट मालूमाती तज्ज़िया पर मबनी है, आप देखिएगा। शुक्रिया। हम सब किसी न किसी सूरत में, अगर आप देखें हमारे नाम, तो हमारे नाम के अंदर हमारा स्पेस मौजूद है। वो कैसे? हमारी आइडेंटिटी हमारा स्पेस रिफ्लेक्ट करती है कि मेरा मकाम, मेरा मकान, मेरी हैसियत क्या है। मैं मिसाल के तौर पर एक जुमले से शुरू करता हूँ कि एक शख्स है जिसको हर वक्त ये डर लगा रहता है कि मुझे पकड़ा जाएगा, या एक शख्स है जिसको एक धड़का लगा रहता है कि मुझे मार दिया जाएगा। तो उसका स्पेस, उसकी थिंकिंग, उसकी इमेजिनेशन, उसकी फैंटेसी वो बिल्कुल उस शख्स से मुख्तलिफ है जो कहता है मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैंने क्या किया। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक ही जगह पे रहते हुए, जगह यानी प्लेस तो वही होती है, हमारे स्पेसेस बदल जाते हैं। दुनिया भर में जब से इंसान ने हिजरत के बाद से निजी मलकियत का जब से ये दौर शुरू हुआ, यानी पहले इंसान सारे के सारे हिजरत में थे एक जगह से दूसरी जगह। ये भी थोड़ा सा अर्ज़ कर दूं कि इस इर्तिका को देखने के दो तसव्वुरात हैं। एक तसव्वुर मजहबी है और एक दूसरा तसव्वुर सेकुलर है, मगरबी, जिसको आमतौर पर हम कहते हैं उर्फ़ आम में। तो जो मगरबी तसव्वुर इर्तिका है उसमें इंसान की मुख्तलिफ़ स्टेजेस हैं और वो हज़ारों लाखों सालों से वो शुरू हुआ। तो इर्तिका में इंसान ने जितना भी आज तरक्की किया, जिस मकाम पर पहुंचा है, ये किसी न किसी हवाले से उसने अपने स्पेस की जंग लड़ी है। उससे पहले जब इंसान, हम ये कहते हैं कि जब इंसान हिजरत में था तो इंसान का प्लेस और स्पेस तकरीबन एक जैसा था। बड़े बड़े मसाइल नहीं थे, एक जैसा फ्रूट खाना। ख़वातीन को आप देखें कि अगर नेशनल जियोग्राफिक आप देखते हैं तो मेल फीमेल जितने भी जानवर हैं, परिंदे हैं, वो इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं किसी भी एक्टिविटी में, चाहे वो हंटिंग हो, सेलिब्रेशन हो, कुछ भी हो। तो वो है ना, और वो फिज़िकली भी एक जैसे हैं। लेकिन जो ही इंसान की निजी मलकियत, ये हिजरतें ख़त्म हुई और इंसान एक जगह पर बैठ गया तो निजी मलकियत का तसव्वुर आया, तो उससे डिवीजन ऑफ लेबर आ गई कि तुमने ये करना है, मैंने ये करना है। वहीं से ही किसी ने मकान बड़े बना लिए, किसी ने छोटे बन गए, यहीं से तकसीमात आ गई और तकसीमात होते होते यहाँ तक कि हमारे लेन देन, हमारे समाज बदल गए, हमारे रवैये बदल गए, हमने अपने बरादरियों में बट गए, हम कबीले के नाम रख रहे, वो ट्राइबल प्राइड आ गया, फिर बढ़ता 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 फिर वो नेशनलिज्म में चला गया।
یہ جو تقسیماتی انگزائٹی یا تقسیماتی رویہ یا تقسیماتی روایت کیسے قائم ہوئی؟ آخر بندہ انسان سوچتا ہے کہ یہ نقشے بنانے والے پوری دنیا کے یہ کس طرح بنے، تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ دو چیزوں کا بڑا اہم کردار رہا ہے، ایک زبان کا اور دوسرا طاقت کا۔ زبان طاقت استعمال کرتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کو بھرپور طریقے سے استعمال کرتی ہیں تاکہ سماج میں مختلف طبقات اپنی اپنی حیثیتوں کے مطابق مختلف سماجی سرگرمیاں نبھاتے رہیں۔ اب یہ انسان کبھی کبھی سوچتا ہے کہ میں اپنی مثال دیتا ہوں، میرے گھر میں میری 2 بیٹیاں ایک بیٹا، لیکن جب کبھی دہی لینے جانا ہو تو بچوں کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا یہاں ادھر آنا ذرا، یہ دہی لے آنا، تو وہ بڑے آرام سے سائیکل نکالتا جا کے دکان سے دہی لے آنا۔ یہ جو وائس ہے یہ اٹ سیلف ڈسکریمنیٹری نہیں ہے کہ وہ بیٹی کو کیوں نہیں کہتی، یعنی کہ بیٹیوں کے لیے ہماری جملے الگ ہیں اور بیٹوں کے لیے ہمارے جملے الگ ہیں، کہ بیٹیوں کو ہم نے کہنا ہے کہ آپ یہ نہ کرو اور بیٹوں کو کہنا ہے کہ آپ نے یہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری زبان میں بھی پرابلم ہے ہماری، کیونکہ ہم کسی نہ کسی حوالے سے نیٹشے نے ایک بڑی ترکیب خوبصورت استعمال کی ہے، کارٹوگرافک امپیریٹیوز، یعنی اس نے کہا ہے کہ ہم حکمیہ اور تقسیماتی جملوں میں ہم رہتے ہیں، یعنی کیٹاگوریکل امپیریٹیوز، یعنی وہ مطلق حقائق کے جملے جیسے یعنی حکمیہ جملے ہوتے ہیں کہ تم یہ کرو تم وہ نہ کرو۔ ان جملوں میں ہمارے سپیسز بھی موجود ہیں، یعنی تم یہ کرو تمہارا یہ سپیس ہے، یعنی بڑھتے بڑھتے آج کی ہم ڈیجیٹل دنیا جس کو ہم پوسٹ ماڈرن دنیا کہتے ہیں، اس میں بھی اگر دیکھا جائے تو عورت آج بھی کچن ہے، اس کا سپیس ہے، اور مرد کا بیرونی، یعنی کہ انسان سے مراد مرد عورت دیکھیں کہ عورتوں کا سپیس سکڑتا کہاں تک چلا گیا اور مردوں کا سپیس بڑھتا بڑھتا یا وسعت اختیار کرتا چلا گیا۔ لیکن کیا یہ صرف یہی مسئلہ ہے؟ کیا صرف مسئلہ ہے گھر تک کی؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ہمارے برصغیر کی روایات دیکھنے اور ہسٹری دیکھیں برصغیر کی، کہ جب آرینز آئے تو دراوڑ کا سپیس بدل گیا، آرینز کے بعد جب سلاطین آئے تو ان کا سپیس بدل گیا، اس کے بعد مغل آئے تو ان کا سپیس بدل گیا، انسان کا یعنی کہ ہمارا رہن سہن کسی بھی انویڈر کے ساتھ بدل گیا۔ اس کے بعد انگریز آئے، یکسر سپیس بدل گیا، جگہ پلیس تو وہی ہے، جگہ تو وہی ہے، لیکن ہمارا رہن سہن، ہماری عادات، ہماری کسی نہ کسی حوالے سے ہماری زبان، ہمارے لباس ہمارے بدل گئے۔ آج دیکھیں کتنی اسپیشل ڈائیورسٹی ہے، یہ جتنا بھی ہم جو ہمارے ہے یہ اسپیشل ڈائیورسٹی ہے، یہ تنوع آ گیا۔ اچھا، اس تنوع میں کہیں نہ کہیں سہولت بھی ہوتی ہے اور کہیں نہ کہیں جبر بھی ہوتا ہے، لیکن ہمارے اس فلاسفر اور نقاد کرتے کیا ہیں کہ عمومیت کا شکار ہو کے کسی ایک جگہ پر اگر کوئی سپیس کی انکروچمنٹ ہو رہی ہے، ایک شخص نے ذاتی حیثیت میں کسی کا سپیس اس پہ جبر کیا ہے، تو ہم اس پورے قبیلے کو اس شخص کے عمل کی وجہ سے اس کی شناخت کر دیں گے کہ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارے تمام مکاتب فکر میں یہ ایک جھگڑا ہے کہ جی فلاں سپیس، فلاں اس کو جی فلاں قبیلے نے ایسا کر دیا، یا فلاں مکتبہ فکر میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہوتا ہے بھی ایک سپیس ہے کہ آپ ایک ریجڈ سپیس میں چلے گئے، آپ ڈائلاگ کی سپیس سے آپ نکل گئے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس آپ دیکھیں کہ آج کل ڈائلاگ کا سپیس ہی نہیں ہے کہ اگر میں نے کسی سے نیگوشیٹ کرنا ہے تو وہ سپیس کتنا بری طرح ہمارا ہو ہی نہیں سکتا، ڈائلاگ کو بندہ ایگری نہیں کرتا۔ اس ڈائلاگ میں ہم نہ ہونے کی وجہ سے مزید اسپیشل کنڈیشنز جو نا وہ پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی میں چھوٹی چھوٹی اور آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ جب ایک عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ اپنے گھر سے ڈس لوکیٹ ہو کر ایک پلیس میں چلی گئی دوسری شادی کر کے، اور جب اس گھر میں اس کو پلیس مل گئی نا، لیکن ابھی تک اس کو سیٹل ہونے میں اس کو ٹائم چاہیے، اس کا مطلب اس کو ابھی سپیس چاہیے۔ پلیس تو ہے، سپیس اس کو اس لیے تب ملے گا جب اس کی ہم آہنگی ہو جائے گی سسرال کے ساتھ، اور اس وقت زیادہ سپیس ملے گا جب اس کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا، پھر اس کی عزت زیادہ بڑھ جائے گی۔ حالانکہ جگہ تو ہے۔ جب ہجرت کی میں بات کر رہا تھا تو وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ جب ہمارے ملک بنے تو ایک جگہ سے ہجرت کرنے والے قبیلے جب دوسری جگہ پہ آئے تو ان کو پلیس مل گئی، ان کو سپیس نہیں ملا۔ اس کی زندہ مثال آپ کو دیتا ہوں، ہمارے کتنے لوگ ہیں جو
انگلش میں لکھ رہے ہیں, ناول لکھ رہے ہیں, شارٹ سٹوری لکھ رہے ہیں, وہ لندن, نیو یارک میں, پیرس میں بیٹھے ہوئے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کا اولین مسئلہ یہ ہے کہ سفید فام کے ہاں ہمیں پلیس مل گئی ہے, گرین کارڈ مل گیا ہے, لیکن ابھی تک ہمیں سپیس نہیں ملا, ہماری حیثیت ابھی تک کالوں والی ہے. آپ دیکھیں کہ افریقن 16ویں صدی سے امریکہ میں رہ رہے ہیں, جب سے کولمبس گیا افریقن بھی وہیں ہے, لیکن سپیس ابھی تک نہیں ملا ان کو. وائٹ مین کا جو سپیس ہے وہ سفید فام کا نہیں ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا زیادہ لبرل معاشرہ اور اتنا انلائٹنمنٹ کا جو نا دعوے دار, اس کی ہاں بھی ابھی تک یہ اسپیشل, یہ تقسیماتی انگزائٹی پڑی ہوئی ہے کہ ابھی تک بھی اس نے رکھا کہ نہیں تم وہ نہیں ہو. اور یہ کل کی بات ہے کہ جس کو کہ آئی کانٹ بریتھ جس نے کہا تھا, لائڈ کیا تھا, جارج لائڈ, یہ کوئی دور کی بات بھی نہیں ہے, یہ 21ویں صدی کے, یہ بھی 1 سال پہلے کی بات ہے کہ سفید فام نے اس کے گلے میں وہ کہ آئی کانٹ بریتھ, میں سانس نہیں رہ سکتا, پاؤں اپنا ہٹاؤ. یہ کہنا کہ کسی بھی ملک میں بہت زیادہ انلائٹنمنٹ, یا انلائٹنمنٹ خود ایک بڑی کنٹروورشل ٹرم ہے کہ بڑی ایک مادی ترقی کی وجہ سے کسی کے ہاں اسپیشل ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے, یہ نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کیا ہے, ہم نے تو اپنے بازوؤں پہ لکھا ہوتا ہے زخمی, پردیسی, ہے نا, اس طرح یہ اسپیشل کنڈیشنز ہیں ہماری. میں چودھری فروخ ندیم گجر, اسپیس ہے. آپ انصاری ہیں کسی گاؤں میں, آپ کا اسپیس اتنا سا ہے. آپ شہر میں انصاری ہیں, آپ کا اسپیس بڑا سا ہے. آپ میراثی ہیں, آپ کا اتنا سا اسپیس ہے. آپ کسی چودھری کے ملک کے آپ کی بچی پڑ گئی ہے, کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں ہے, اس لیے کہ آپ پلیس تو حالانکہ وہی گاؤں ہے, اسپیس نہیں ہے آپ کا. یہ سارے کے سارے ٹرائبل کنڈیشن جو ہمارا کلچر جس کو کہتے ہیں, بنیادی طور پر یہ اسپیشل, یعنی یہ مکانی حالتیں ہیں, مکانی صورتیں ہیں جس میں ہم رہ رہے ہیں, اور یہی اس کو ہم شناختیں بھی کہتے ہیں. لیکن ان شناختوں میں یہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ سہولت بھی ہے اور پریشانی بھی ہے. ہمارا جتنا بھی رائٹر ہم لکھ رہے ہیں وہ اسپیشل ایب نارمیلٹی سے ڈیل کر رہے ہیں بنیادی طور پر. یعنی منٹو نے کیوں لکھا ٹوبا ٹیک سنگھ, وہ اپنی پلیس اور سپیس کے بارے میں ورڈ ہے. ٹوبا ٹیک سنگھ وہ اپنی پلیس اور سپیس کے, اچھا منٹو کا افسانہ بھو ہے, 2 خواتین ہیں, جو پلیئر کا سپیس ایک گھاتن کے پاس ہے وہ اس کے پاس نہیں, حالانکہ دونوں خواتین اس کے لیے میسر ہیں. یہ ساری کی ساری کسی نہ کسی طرح ہماری اسپیشل کنڈیشنز ہیں جس کو اب دیکھا جا رہا ہے. مثلا اربن سپیس, میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں. میں نے یہ غور سے دیکھا کہ جو مصطفیٰ قریشی سلطان رائی کی پنجابی فلموں میں, عامر صاحب کا ہے, اچھا عامر صاحب سلطان رائی مصطفیٰ قریشی کی فلموں میں نے دیکھا انہوں نے گھڑی نہیں باندھی, اور ادھر وحید مراد اور یہ جو محمد علی ہیں اور ندیم ہیں تو یہ گھڑیاں پہن کے, تالش اور یہ سارے کے سارے یہ گھڑی آپ کا سپیس ہے, ایسے ہی جیسے آج موبائل آپ کا سپیس ہے. مثلا میں سارے آپ کے پاس بیٹھے ہیں, جس کے پاس موبائل ہے ہم ایک گلوبل سپیس کے ساتھ بن گئے, جس کے پاس موبائل نہیں ہے وہ ابھی تک لوکل سپیس کے ساتھ ہے. ہم گلوبلائزیشن میں تب شامل شرط ہے یہ اس موبائل کی ہونا ساتھ. اسی طرح 80s میں آپ کو ماڈرن ہونے کے لیے یہ شرط تھی کہ آپ نے گھڑی باندھی ہو. سلطان راہی اور مصطفیٰ قریشی گھڑی نہیں باندھتے اپنی فلم, ان کو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ سمے کے لوگ ہیں, وہ اربن ٹائم کے لوگ نہیں ہیں, ان کو گھڑی کی, کیونکہ گھڑی سے چلتے نہیں ہیں, وہ رشتوں سے چل رہے ہیں, وہ ابھی تک پرانی رہتل کے لوگ ہیں. جبکہ ہمارے ہاں یہ دیکھ, اچھا انگریز کے آنے سے پہلے آپ داستان طلسم ہوشربا اور یہ جتنی بھی داستانیں امیر حمزہ دیکھیں, کسی کریکٹر نے گھڑی نہیں باندھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ کریکٹر مڈل ایجز کے تھے اور وہ داستان نے ان کو کلاسیکل ٹچ دیا, اور کلاسیکل برصغیر کی دور میں اس کا ٹائم کی انگزائٹی نہیں تھی, فرسٹریشن نہیں تھی. کبھی آپ نے دیکھا کہ سلطان رائی کو ایئرپورٹ پہ جا کے یہ کہتا آج بھی لیٹ ہو گئی, نہیں کریں گے. ان کی زندگی کا یہ حصہ نہیں ہے یہ انگزائٹی, اربن انگزائٹی, یہ حصہ نہیں ہے یہ ان کا. اس لیے ان کا سپیس ڈفرینٹ ہے ان کا, وہ ایک حالانکہ پلیس تو پاکستان ہی ہے لیکن سپیس ڈفرینٹ ہے. اسی طریقے سے ہمارے جتنے بھی طبقات ہیں, ہر طبقے کا اپنا سپیس ہے. دفتر میں جتنے جاتے ہیں, جتنے بھی طبقے ہیں, یہ کلرک ہے وہ اپنا سپیس ہے. جب وہ روٹی کھائے گا اسی جگہ پہ جاب کرتا ہے تو ڈرائیور ایک اور ڈرائیور کو ڈھونڈے گا. ہاں وہ کہے گا یار روٹی کا ٹائم ہو گیا, ہو جا کے کریں. آخر کیا وجہ ہے کہ ہم کروڑوں کے حساب سے کتابیں اور ہمارے انلائٹنمنٹ کے روشن خیالی کے اتنے بڑے دعوے ہیں
لیکن یہ چیز کیوں نہیں ہے کہ ہم ایک سپیس کر لیں, کھانا تو کم از کم دوپہر کے وقت اکٹھے کھا لیں. یعنی یہ کیوں آخر ضروری کیوں ہے؟ مطلب اس سے کیا ہو جائے گا اگر اکٹھے کھانا کھا لیں گے تو میکسیمم کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. یہی ہے نا کہ وہ یعنی یہ ہم نے چونکہ آرکیٹائپس ہمیں کنٹرول کرتے ہیں. آرکیٹائپس یعنی نقوش جو ہوتے ہیں, معاشرتی نقوش, ہمارے رویے ہم کنٹرول کرتے ہیں. وہ نقوش ہمیں ہماری زندگیوں کو چینلائز کرتے ہیں. ہم ان آرکیٹائپ سے نہیں نکل سکتے. اس لیے جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں یہ ایک سپیس ہے. ہمارا ضمیر گوارا نہیں کرتا کہ میں اس جو نا وہ ادھر رشتہ ہو جائے یا اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا جائے یا اس سے دوستی ہو جائے. تو پتہ یہ چلا کہ ضمیر اور گلٹ اور جذبات اور محبت سارا کچھ سپیس کا معاملہ ہے. تو ایک ناول لکھا گیا دہلی میں, اور مرحوم ڈپٹی کمشنر تھے دہلی کے, ان کا پیغام آفاقی نام, انہوں نے ایک ناول لکھا, یعنی بڑا اہم ناول. تو ناول لکھا گیا, میں نے تو انڈین کم ہی ناول پڑھے تھے اردو میں, تو ناول کا نام تھا مکان. انہوں نے مجھے ناول بھیجا, انہوں نے کہا کہ فروخ پڑھو. اس حاضر سروس تھے. میں نے جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے اس میں کہانی یہ ہے کہ ایک لڑکی ہے جو MBBS ڈاکٹر ہے, تو اس کا گھر ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں آ گیا. ہاؤسنگ سوسائٹیز والوں کی پوری کوشش ہے کہ کس طریقے سے اس کا گھر بھی خرید لیا جائے, یا اس کو پھر اگر نہیں بیچتی تو اس کو ہراسمنٹ کوئی کیس بنا دیا جائے اس کو, نہ تاکہ یہ ڈر کے ہمیں بیچ جائے. تو وہ پورے ناول میں مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں. لڑکی وہ گھر نہیں, وہ مکان نہیں خالی کرتی, اپنا گھر ہے اس کا. میں نے اینڈ میں کچھ ایسے جملے دیکھے کہ اصل میں تو وہ اینٹ بنے کا گھر تو تھا ہی نہیں, یہ مکان نہیں ہے, یہ اس کی باڈی کا سپیس ہے جس کو مختلف طریقے سے جو طاقتور حلقے ہیں جو اس کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنے علاقے کی ایک ایجوکیٹڈ ریفائنڈ لڑکی. پتہ یہ چلا یہ تو سپیس کی جنگ ہے, یہ پلیس کی تو جنگ ہی نہیں تھی. میں نے ان کے اوپر ایک چھوٹا سا ایک تبصرہ لکھ کے بھیجا, تو مجھے وہ کہنے لگے کہ یار میں بہت ہی اچھا, تم اس کے اوپر ایک مضمون لکھ دو. پھر میں نے اختر صاحب کو, روش صاحب کو, ان دوستوں کو دکھایا, نے کہا کہ یار اس تھیسس کو لے کے آگے چلو. پھر میں نے یہ مضمون حلقے میں پڑھا. اس طرح کافی مثالیں ہیں جو میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہم دیکھیں ہم کتنے, عامر صاحب بیٹھے ہیں, چلے گئے عامر صاحب, ہم آرٹ کو کتنا پسند کرتے ہیں کہ فلمیں ہونے چاہیے, ڈرامے ہونے چاہیے, ہے نا, کہ اس سے ڈرامے, اس سے بڑا ایک لبرل آؤٹ لک کو بڑی اچھی بنتی ہے. اگر آپ میں غلط ہوا تو مجھے ضرور, یہ اوپن سیشن ہے اور فارمر انفارمر کے درمیان. اکثر ہماری اور انڈیا کی فلموں میں موضوعات کیا ہوتے ہیں کہ گاؤں سے ایک لڑکا آتا ہے اور وہ آ کے شہر میں کوئی کسی ورک شاپ میں ملازم ہو جاتا ہے, مکینک بن جاتا ہے, اور پھر وہ سری دیوی گاڑی ٹھیک کروانی آتی ہے اور اس سے وہ محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے. پھر اس کا انتظار کرتا ہے, اس کے خواب دیکھتا ہے, کہیں نہ کسی طریقے سے بہرحال ان کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو جاتا ہے. جب اس کا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا تو اس کے بعد اس کی انگزائٹی بڑھ گئی, اس کی خواہش بڑھ گئی. تو جب وہ اس کے مزید قریب ہوا تو اس کا جو والد ہے لڑکی کا, اس نے اس کو دور کرنا چاہا. وہ بن گیا ویلن, وہ فیکٹری کا مالک ہے. اب اس لڑکے نے مختلف بہانوں سے ابھی بھی پیچھا نہیں چھوڑا, مل رہا ہے چھپ چھپ کے. آخر اس بندے نے کیا کیا کہ 2-4 بندے کو گروپ منگوایا, اس کو کٹ چڑھوایا, اس کو مار پیٹ کی. تو یہ اس کا جو نا وہ دشمن بن گیا, اور آخر میں اس نے دیکھا کہ وہ تو ظالم ہے, اس کو قتل کر دیا اور خود لڑکی اور فیکٹری کا مالک بن گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ سلسلہ رک گیا؟ اس کے نے جو جگہ حاصل کر لی ہے اور جو سپیس حاصل کر لیا ہے, پھر ایک گاؤں کا آدمی آئے گا, اور پھر وہ آ کے لڑکا ایک آئے گا, پھر وہ آ کے اس کی بیٹی سے وہ چاہے گا. تو یہ تو بجائے اس کے کہ ایک ہیرو ہو, یہ تو ویلن ہے, کیونکہ یہ تو ویلن کی کرسی پہ بیٹھ گیا. اس اپنی خواہش کی تکمیل میں اسی جگہ پہ پہنچ گیا جہاں پہلے ویلن پہنچا. ویلن بھی ایسے ہی پہنچا تھا. تو مجھے بتائیے وہ ہیرو کیسے ہوا؟ مطلب میری تو کم از کم جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کو ہیرو ماننے سے, کیونکہ اس کی کامیابی جو ہے وہ انفرادی کامیابی کا نیریٹو ہے, بیانیہ ہے, کہ اس نے اپنی متھ قائم کر لی کہ میں ایک اساطیری ایک کردار ہوں. دیکھیں جو نا وہ یہ اسی نہیں, یہ ہماری داستانوں میں بھی ہوتا تھا. مثال کے طور پر ہم سب نے یہ داستانیں پڑھی ہیں کہ ایک شہزادہ تھا, وہ جنگل میں کھو گیا اور ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے طلسم ہوشربا کی میں آپ کو ایک تھوڑا سا اقتباس آپ کو, تو وہ کھو گیا تو آواز آئی, اے شہزادے تم یہاں پر ہرن کا پیچھا کر رہے ہو, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ فلاں شہزادی جو ہے وہ
فلاں جادوگر جو ہے نا وہ اٹھا کے لے گیا اور وہ اس نے قابو کر لیا. اچھا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں کیسے تک وہاں تک پہنچوں, وہ ہمون جادوگر تو بڑا سخت ہے اور بڑا ظالم ہے. اس نے کہا آؤ تجھے میں بتاؤں کہ کیسے اس کو. تو وہ جاتی ہے, اس کو لے کے اس میجک وینڈ جو ہے اس کو دکھاتی ہے کہ یہ آپ جو نا وہ جاؤ گے, ایک سانپ ملے گا, اس کے آنکھوں میں لگاؤ گے, وہ چمک پڑے گی, وہ اندھا ہو جائے گا, پھر آپ اس کے منہ سے ہیرا نکالو گے, لے کے تو پھر جاؤ گے, پھر وہاں پھر لوہے کے اور بڑے بڑے جادو کے عقاب ہوں گے, وہ تم پہ حملہ کرے گی. قصہ مختصر جاتا ہے, جا کے تو وہ ہامون جادوگر کو مار کے آ جاتا ہے. تو آخر میں یہ کہا جاتا تھا کہ اس کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا مورل لیسن کیا ہوا بھلا, اخلاقی سبق کی کہانی کا یہ کیا ہوا؟ میری اسٹڈی کے مطابق اس کا اخلاقی سبق یہ ہوا کہ حسن اور بہادری پہ صرف بادشاہ کے بیٹے کا قبضہ ہے, یہ سپیس ہی اس کا ہے. بہادری اور حسن عام آدمی کا سپیس ہی نہیں ہے. یعنی آپ کوئی کہانی مجھے بتا دیں جس میں کوئی لکڑہارا کسی ٹیچر کا بیٹا تھا, آگے شہزادی ملی, اس نے کہا کہ آؤ جناب وہ جا کے شکار کریں. اس بیچارے کو تو فرصت ہی نہیں ہے روٹی روزی کمانے سے. اس کا یہ ہوگا کہ اس کا بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا, کلاڑا گر گیا, وہ تو ہے نا, وہ اس نے نکالا, اس نے کہا نہیں یہ میرا نہیں ہے, وہ پھر دوسرا نکالا, اس نے کہا. ان کی کہانیاں مختلف ہیں, وہ اور سپیس کی کہانی ہے. تو ہر معاشرے کی, سماج کی جو ہی ایک حکومت آتی ہے تو اپنی جو عوام ہے اس کے لیے ایک سپیس متعین کرتی ہے, پھر دوسری حکومت آتی ہے اس کے اپنا سپیس متعین کرتی ہے, پھر دوسرا, اس کے مطابق ہم زندگیاں گزارتے رہے ہیں. اس میں جو وہی رویے مجموعی طور پر ہمارا کلچر جس کو ہم ثقافت کہلاتے ہیں وہ ہے. پوری دنیا میں ایک اور بحث چل رہی ہے اور تھوڑی سی نازک بحث ہے, حالانکہ یہ مسئلے سارے ہوتے ہیں انسانوں نے ہی حل کرنے ہیں. کون سا کوئی بڑا کوئی نا, جب انسانی مسئلہ ہے تو انسانوں نے حل کرنا ہے. ہم اپنے کلچر کو غلط فہمی سے ہم آئیڈیالوجی بنا بیٹھے ہیں. آئیڈیالوجی نظریہ آج کل جو آئیڈیا نا, جو ایک دور تھا یعنی 80s تک نظریہ لفظ کو بڑا اپریشیٹ کیا جاتا تھا, بڑا ہر بندہ کہتا تھا میں نظریاتی طور پر یہ ہوں. جس کو آج کل رد تشکیل کہتے ہیں یا جو نو مارکسی یا بعد نوبادیات, اس میں لفظ نظریے کو پسند نہیں کیا جاتا. وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہیں پسند کیا جاتا؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ لفظ نظریے میں ایک تسلط شامل ہے, اجارہ داری شامل ہے. یہ جہاں بھی ہوگا یہ دو طریقے سے کام کرے گا معاشرے میں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لوگوں کو تبلیغ کرے گا, لوگوں کو اپنا طرفدار بنائے گا, پھر اپنا گروہ بڑا کرے گا, اور گروہ بڑا کر کے پھر بہرحال اس کے اندر ایک اس کی بائی ڈیفالٹ یہ ہے کہ اس نے اپنے باؤنڈریز بنانی ہے اور پھر اپنے تابع کرنا ہے لوگوں. دوسرا اس کے پاس کوئرشن ہے. کوئرشن مین طاقت, یعنی جیسے کہ لا اینڈ پولیس اینڈ آل دیز تھنگس ہے نا, جو انسٹیٹیوشنز ادارے جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کے پاس, نظریے کے پاس ہوتے ہیں. تو نظریے کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ آرام سے نہیں مانتے تو ظاہر ڈنڈے سے یا کسی اور طریقے سے پھر آپ مانیں گے آپ کو. تو اس لیے نظریے یہ جو نئی جس کو ما بعد جدیدیت کہتے ہیں, اس میں نظریے کے خلاف بڑے بڑے اعلیٰ مضامین, بڑے کنٹروورشل مضامین لکھے گئے ہیں. ہم جتنے بھی سپیسز دیکھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پر ہمارے اپنے نظریات کی جھلک ہوتی ہے. ہاں البتہ یہ ساتھ دیکھیں کچھ سپیسز ہیں جو آپ سے ڈائلاگ کرنے کو تیار ہیں, ان کو آپ نے تلاش کرنا ہے, اور کچھ ایسے ہیں جو ہم سے ڈائلاگ کرنے کو تیار, وہ اتنا ریجڈ سپیس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ مکالمہ ہی نہیں ہو سکتا. میں نے پھر بات اپنی کو دہراتا ہوں کہ ہم سب کیونکہ انسان ہیں, انسان کا فلیکسیبل ہونا اس کی شرط ہے. کہیں نہ کہیں پہ یعنی میں بھی اپنی جو دلیل ہے کسی میں کمزور ہو سکتا ہوں. اسی طرح اب جائیے ذرا ادب پہ, یہاں تک کلیئر ہے کہ اس پلیس اور سپیس کیا ہے. اب آتے ہیں کہ لٹریچر میں ہم شروع کرتے ہیں پہلے کہ ہم اب برِ صغیر سے شروع کر لیتے ہیں. یہاں جی ادھر لٹریچر میں ہمارے پاس پہلی جو کلاسیکل لٹریچر ہے اس میں ہے داستانوی ادب. داستانوی جو نظمیہ داستانیں ہیں وہ اختر صاحب بہت اچھا جانتے ہیں, میں صرف نثری داستانوں کی بات کروں گا. میں نے ریسنٹلی ایک ریسرچ پیپر لکھا ہے اور وہ چھپ چکا ہے, اور میں ٹائٹل آپ کو بھیج دوں گا, پورے کا پورا پڑھ سکیں. اس کا یہ ہے کہ ان داستانوں میں داستان امیر حمزہ, داستان طلسم ہوش ربا میں عورت آبجیکٹیفائی کیسے ہوتی. آبجیکٹیفائی یعنی وہ مفعولی حالت میں, یعنی آپ کس طریقے سے عورت کو مرد نے پینٹ کیا ہے. میری تمام خواہش کے باوجود مجھے کوئی ایسی داستان نہیں ملی جو کسی
عورت نے لکھی ہو، طلسم ہوشربا، داستان امیر حمزہ، یہ زیادہ تر کنٹریبیوشن جو ہے، اس کا مطلب ہے کہ کلام کا اختیار اور قلم کا اختیار مرد کے پاس رہا ہے. مرد جس طریقے سے بھی عورت کو پینٹ کر دے، تو عورت ایک ٹارگٹ تھی یہ آپ کی جمالیات کا بھی، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ تعیش کا بھی، آپ کی جو آپ کی لذت اور پرتعیش جو ایک لگزوریس آپ کی ڈیزائر ہے، اس کا ٹارگٹ بھی ان ادبی متون میں عورت ہی ہے. لیکن ہم اس پہلو پہ ہم نہیں دیکھتے. ہم نے ہمیشہ، اور میں کہتا ہوں وہ بھی ایکولی وہ بھی بہت اہم ہے، کہ آپ نے داستان کی تدوین کے بارے میں کسی نے مضمون لکھا اور داستان کے مبادیات میں لکھا، کسی نے اس کے داستان کے جو تخیل اور تحیر کے بارے میں لکھا، تو ٹھیک ہے. لیکن داستان کے اندر یہ جو انٹرنل ٹیکسچول متنی سیاست ہے، متن کی جو سیاست ہے، اس کو ہم کیوں اگنور کر جائیں؟ میرا ایک نقطہ نظر ہے، میں نے پیش کر دیا اور میں نے وہ ریسرچ پیپر ہے وہ چھپ گیا وہ، کہ اس میں جتنی بھی عورتیں ہیں ان کو کہانی کار کیا ہوتا ہے کہ داستان گو ایک جگہ پہ میں واقعات آپ کو سناتا ہوں. ایک تو کہ ایک واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہانی سنا رہا ہے اور باقی سامعین جو وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ناظرین کہیں گے، اس کا آڈینس جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ سن رہے ہیں، اور وہ جس کو ہم پنجابی میں کہتا ہوں میں سوری بولے کہ چسکے لے لے کے وہ بڑے کے ذائقے کے ساتھ وہ عورت کو سٹرپٹیز کر رہا ہے. وہ بھی ہماری داستانوں کا ہی حصہ ہے. لیکن ہم کس سہولت کے ساتھ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہمارا کلچرل پرائیڈ ہے. یعنی ہمارے کلچرل پرائیڈ میں ہماری عورتوں کو یعنی کہ اس طرح مفعول بنا کر، اس کو ہیلپ لیس بنا کے، اس کو سٹرپٹیز کر کے، ہے نا، تو ایک بڑا، ہاں البتہ زبان فصاحت و بلاغت والی جتنی مرضی استعمال کی جائے، لیکن دیکھنا تو یہ ہے نا کہ ایکشن کیا ہوا ہے. تو ایکشن، اس کا مطلب یہ ہے کہ جمالیات کے سپیس میں بھی ایک پولیٹکس ہے، اس میں بھی ایک سیاست ہے. ہاں البتہ مستنصر حسین تارڑ کا ناول ہے بہاؤ. اس بہاؤ میں اگر آپ دیکھیں تو اس کی سیٹنگ یا اس کی رہتل کون سا علاقہ بنتا ہے، کون سا دور بنتا ہے؟ پرانا، ہے نا، یعنی ہاں. تو اس دور میں عورت کتنی آزاد تھی، اور جب اس کے بعد نظریات آگے اور مختلف حکومتیں آتی گئیں، پھر عورت سکڑتی آخر منٹو کی ہیلپ لیس تقسیم کا اذیت سہتی ہوئی وہ عورتیں بن گئی. وہی پاروشنی جس کے پاس اتنا بڑا پلیس بھی ہے اس پہ، اچھا وہ جو وریڈ ہی نہیں ہے اپنے اسپیس اور پلیس کے بارے میں، کیونکہ اس کو انگزائٹی نہیں نا کہ میں محروم ہو رہی ہوں. لفظ محروم تو تب ہوگا نا جب ساتھ والے کا اسپیس زیادہ ہوگا. اب اس میں شیئرنگ ہے ساری کی ساری، تو وہ اس کو یہ ہے ہی نہیں ہے کہ فلاں کا اسپیس اور فلاں جو نا وہ طاقتور ہے، کہ سارے کے سارے ایک جیسے زرعی معاشرت کے. لیکن آپ تاریخ کے ساتھ ساتھ جو ہی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ انگریز نے ایک نقطہ نظر ہے، اور ایک اس نقطہ نظر کا شکار یا اس کا حصہ سر سید احمد بھی تھے. میں برملا کہتا ہوں کہ دو کردار آپ غور سے دیکھ لیجیے گا ہماری تاریخ میں. سید حسین احمد مدنی، ان کا سپیس سوچ کا اور ہے، وہ اسیر مالٹا اور اس طرح جیلیں کاٹتے رہے نوبادیاتی دور میں، اور سر سید احمد خان سار ہیں، ان کا اپنا سپیس، دو سپیس ہیں، دو نقطہ نظر ہیں. بھگت سنگھ ایک نظریاتی سپیس تھا اس دور کا، تو وہ نہ وہ ان کا اپنا ہے، مزاحمت کا ایک اپنا سپیس ہے. تو جب یہ منٹو تک آتی ہے یہ خواتین پستی ہوئی، تو آپ دیکھیے گے کہ یہ کس طرح ان کا سپیس بدلتا ہے. اس کی واضح مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 1857 کے آس پاس یہ جو ناول ہے امراؤ جان ادا، یہ لکھا گیا 1880 کے قریب کہیں اس طرح لکھا گیا. حیران کن بات یہ ہے کہ اسی دور میں ایک نانا ناول لکھا گیا فرانس میں، اسی دور میں ایک اور ناول لکھا گیا نیو یارک میں. میں نے اپنی تحقیق کی کہ یار اس وقت کیونکہ زرعی معاشرت یا پرانی بادشاہتیں نئے سرمایہ دارانہ دور میں بدل رہی تھیں ہر جگہ پہ، ہماری بھی بات ہے نا، وہ نئے سرمایہ دارانہ دور میں بدلی، یعنی ماڈرنٹی جس کو ہم کہتے ہیں، ہے نا، ماڈرنٹی یعنی جس کو ہم جدیدیت یا ماڈرنزم، ہمیں برطانیہ نے ہی، ہمیں برطانوی راج نے ہی متعارف کرایا یہاں پر. لیکن اب آخر یعنی ہم کیوں نہیں اس بات پہ تھوڑا سا سوچتے، اور سوچتے بھی ہوں گے کچھ لوگ، کہ وہ طوائف جو، اچھا ایک میں چھوٹی سی عرض کر دوں کہ
طوائف کا جو ٹرانسلیشن انگلش میں کی جاتی ہے، یہیں سے ہم اسپیشل پولیٹکس کا شکار ہو جاتے ہیں. طوائف کی ہرگز بھی انگلش اس کی پراسٹیٹیوشن نہیں ہے. طوائف ایک انسٹیٹیوشن تھا باقاعدہ، جبکہ پراسٹیٹیوشن ایک بازار یعنی وہ مارکیٹ کے ساتھ تھی. جو برے صغیر کی طوائف تھی اس کا کرنسی کے ساتھ تو تعلق ہی نہیں تھا. یہ میں اپنی خود نہیں، میں ریسرچ کر کے، یہ میری کتاب میں نے یہ اس کے لکھا، پڑھ لیجیے گا. وہ کرنسی تو وصول ہی نہیں کرتی تھی. وہ تو کہتی تھی میں جاگیر کے ساتھ اگر میرا کوئی معاملہ ہے، اگر آپ کی یہ جاگیر ہے تو آپ 20-25 مربع میرے نام کر دیں، تو اس کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہوتا اور پھر اس کے ساتھ وہ رہتی. وہ انگریز کے آنے کے بعد وہ سکڑتی یہاں تک ہو گئی کہ وہ منٹو کی جب شارٹ سٹوریز میں آتی ہے، ماں بہنوں کی گالیاں دے رہی ہوتی ہے. وہی مہذب خاتون، اس کی تیسری چوتھی نسل جب تک آتی ہے تو وہ اتنی بلٹل ہو جاتی ہے. یہ لفظ بلٹلنگ بہت اہم ہے کہ یہ ڈٹرمن کرتا ہے ہماری نفسیات کو، اسپیشل نفسیات کو، کہ ہم ایک شخص کو کہتے ہیں وہ تم تو چڑی لگ رہے ہو، اس کا مطلب میں اس کو چھوٹا کر رہا ہوں، چھوٹا بنا رہا ہوں. اسی کے پھر ایک ڈرامہ ہے اور اس کا نام ہے ڈالز ہاؤس، ابسن کا، تو صاحب جانتے ہیں ڈالز ہاؤس. اس میں نورا جو ہے اس کا جھگڑا اپنے ہسبینڈ سے ہوتا ہے. پہلے تو بڑے آرام سے رہ رہے ہوتے ہیں، پھر ان کا جھگڑا بڑھتا آخر لڑکی اعتراض کیا کرتی ہے بعد میں. وہ کہتی ہے تم نے یہ جو الفاظ میرے لیے استعمال کیے تھے، مائی لٹل اسکرل، مائی لٹل بٹرفلائی، تم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ نفسیاتی طور پر مجھے چھوٹا بنایا جائے. اپنے محبت بھرے وہ ہے نا، وہ اظہاریے جو تم میرے لیے استعمال کرتے ہو، اس میں میرا قد گھٹتا بونا ہو گیا. یہ ہم بلٹلنگ وہ صفات استعمال کرتے ہیں کسی بھی اپنے مخالف کے لیے، خاص طور پر کہ وہ سکڑ کے بیچارہ نفسیاتی طور پر چھوٹا ہو جاتا ہے. لوگوں کے دیہاتوں میں اگر جائیں تو جو دیگیں اٹھانے والے اور کام کرنے والے، ان کے قدم بھی چھوٹے ہیں، پاؤں چھوٹے ہیں، قد چھوٹے ہو جاتے ہیں. ان کے اوپر ایک سماجی پریشر، دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے ان کے اوپر. تو یہ جب برطانیہ کا یہاں پر ہوا تو اس کی بڑی مثالیں ہیں کہ ہمارے ناولوں میں وہ کس طریقے سے اسپیشل کنڈیشنز بدلی ہیں. مثال کے طور پر ڈپٹی نذیر احمد کا ناول جو ہے میرت العروس، اکبری اصغری کی جو کہانی ہے، تو یہ کس دور میں لکھا گیا؟ نوآبادیاتی دور میں لکھا گیا ناول. جب انگریز یہاں پر موجود تھے اسی دور میں لکھا گیا. اب یہاں پر دیکھیے گا کہ انگریز اس وقت ایک موومنٹ تھی اصلاحی اور فلاحی، اس طرح ایک معاشرے کی اصلاح اور فلاح کا ایک. تو یہ دو بہنیں نہیں ہیں، ایک ہی گھر میں پلیس میں رہتے ہوئے دو مختلف اسپیشل کنڈیشنز ہیں. ایک جو ہے وہ چنی جا رہی ہے، یعنی سانچی جا رہی ہے اپنے والد کے آئینے کے عین مطابق، اور دوسری اپنے والد کے آئینے سے کے کینوس سے باہر ہے. تو دونوں نے اپنا سپیس. ایک کے بارے میں یہ لکھا گیا ہے کہ چونکہ یہ سگڑ ہے اور یہ اطاعت گزار ہے اور بہت زیادہ وفا شوار ہے، لہٰذا اس کا مستقبل ایسے ہوگا یا ہے. دوسری کے بارے میں البتہ وہ جتنے بھی نیگیٹو ہم بلٹلنگ والے اس میں صفات استعمال کیے گے، وہ دوسرے کے لیے، اکبری کے لیے ہے نا، اس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں. اس طرح ہم اپنے قلم سے کہنے کے مراد، ایک رائٹر اپنے قلم سے کسی کا بھی سپیس بنا سکتا ہے کہ یہ میرے ناول کا ویلن ہے، یہ میرے ناول کا ہیرو ہے. یہ اسپیشل کنڈیشن ہے. یہ برا کردار ہے، یہ اچھا. اور برا کردار وہ اپنے نظریے کے اپوزٹ کو تخلیق کرے گا، اور اچھا کردار وہ اپنے نظریے کے مطابق وہ تخلیق کرے گا. یہ مطابقت، مفاہمت، یہ سارے ادبی متون میں جاری ہوتی ہے. بڑی مشکل، بہت کم ایسا ہوگا کہ جس نے کسی اس متنی سیاست سے، نظریاتی سیاست سے باہر نکل کے، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ کسی نے باہر نکل کے اس کے اوپر کوئی بات کی. ورنہ یہی ہوتا ہے کہ میرے کردار میرے قلم کے، میرے نظریے کے تابع رہیں. ٹھیک ہے. میں زیف سید ہمارے دوست ہیں، انہوں نے گل امینہ ناول لکھا. اس میں ایک پشتون، اور یہ جو 9/11 کے بعد کا واقعہ ہے، اس میں ایک خاتون ہے جو ساری زندگی سروائیول کی جنگ کر رہی ہے. اس کا بچہ یعنی کہ ڈیلیبریٹلی نہیں، وہ بھولا بالا سا بچہ ہے جو یعنی وہ جیسے حالات کے رحم و کرم پہ ماں بیٹا ہے، لیکن آخر میں وہ بچہ ایسے ایک گروہ کے ساتھ مل گیا جن کا سپیس بالکل ہی مختلف تھا، اور وہ وہ فدائی بن گیا. وہ عورت ان تمام جو اس وقت کے مروج نظریات سے اس کے الگ سپیس، جس کو گھر کا، گھرستی کا، خوبصورتی کا، حسن کا سپیس میں رہنا چاہتی ہے، لیکن وہ سپیس بن نہیں پاتا. اور یہ صرف ایک فکشنل کریکٹر کا المیہ نہیں ہے، یہ
جب بھی جس جگہ پر بھی کوئی جنگی حالات ہوں گے، ایک چیز کو وہ بڑا، حالانکہ وہ ظاہر ہے وہ جانتا تھا کہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا ثقافتی ورثہ ہے، جس میں خود امیر حمزہ کے بہت بڑے کردار ہیں، اسد کردار ہیں، اور ہمارے تاریخی کردار اس میں حصہ لے رہے ہیں، اور وہ اب جو کافروں کے خلاف وہ ایک جہادی ایک ڈاکومنٹ ہے. تو آخر انگریز کو اس سے کیا دلچسپی تھی؟ انگریز یہ نہیں تھا کہ انگریز پڑھ نہیں رہا تھا، سن نہیں رہا تھا داستانیں، اسے ساری داستانیں سنی اور اس نے کہا کہ اور بھی جتنے داستانوں والے ہیں وہ لے آؤ. 5ویں نسل تک میر باقر تک یہ کنزیوم ہوتے رہے، داستانیں لکھواتے رہے، اور انگریز نے جن کو یہ ڈیوٹی دی تھی منشی نول کشور پریس پہ بیٹھے ہوئے، اور وہ داستانیں لکھتے رہے. تو سوال یہ پیدا ہوا کہ انگریز نے یہ یہاں پر تقسیم کیا رکھی، یعنی اس کو کیوں اس کو کہا تھا. تو جب اس نے پڑھا، اس نے سوچا کہ یہ تخیل میں ہے، فینٹیسی میں تلوار چلا رہے ہیں. اب چونکہ فزیکل سپیس تو حقیقت میں تو میں غالب ہوں، تو فینٹیسی پہ تلوار چلاتے رہیں جتنی مرضی چلائیں. لہٰذا جنہوں لوگوں نے مثال کے طور پر ریشمی رومال والوں کو تو انہوں نے تلوار نہیں چلانے دی، کیونکہ وہ فزیکلی چلا رہے تھے، کیونکہ وہ حقیقی مادی طور پر زندہ تھے وہ کردار، اور وہ انگریز کے خلاف تھے. ان کو تو نہیں کہا کہ تمہیں آزادی ہے، جتنا مرضی اپنی کہانیاں، نہیں. انہوں نے کہا ہماری جس کو، یعنی کہ تمہارا تخیل تو ٹھیک ہے، تمہارا حقیقت میں تلوار چلانا منع ہے، تخیل میں جتنی مرضی چلاتی رہو. لہٰذا انہوں نے 5ویں نسل تک ان کو تنخواہیں دیتے رہے، ہاں جتنا مرضی لکھو، کیونکہ وہ کہتے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے پرانے زمانے میں، تو ہم بھی پرانے زمانے کی بات نہ لکھتے رہو. موجودہ حالت میں کسی کو تلوار نہیں چلانے دوں گا. اگر وہ چلانے دیتا، یعنی مزاحمت کو اور مسلم آئیڈینٹی کو اگر وہ واقعی سپیس دیتا، ہماری وہ خدمت کر رہا ہوتا، تو پھر وہ جو اسیر مالٹا اٹھا کے، تو وہ مالٹا کہاں ہے؟ اٹلی کے اس علاقے میں، ادھر کیوں بھیجتا وہ؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری حکومتیں، ہمارے جو سیاسی رویے ہیں، یہ ہمارا سپیس ڈٹرمن کرتے ہیں، اور ہم جب لکھ رہے ہوتے ہیں تو انہی رویوں کے تابع ہم لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے اتنا بڑا پھر کنٹریبیوشن کیا کیا، یعنی ہم نے ہمارا پھر، یعنی میں نے کیا کنٹریبیوشن کیا پھر اس میں، یہ پھر یہ دوسری صورتحال بن جاتی ہے. تو ادب کے بارے میں یہ کہہ دینا کہ ادب ایک بڑی، اسی لیے تو ادب، ہاں ادب تبدیلی لایا ہے، یہ نہیں کہ نہیں بھی لایا ہے. جیسے یونانی المیہ میں بڑے بڑے سوالات اس نے اٹھائے، ادب نے، شیکسپیئر نے بڑے بڑے سوالات اٹھائے. لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مردوں کے سوالات تھے، خواتین کے سوالات کم اٹھائے گئے. یعنی کہ خواتین کے جو امیڈیٹ کنسرنز تھے، تو اس پہ خاتون کو بھی یوں بتایا گیا کہ جیسے یہ کوئی تمہارے اوپر کوئی جبر یا کوئی اس طرح نہیں ہے، یہ بس ہے ہی ایسے ہی ہے بس. اب پرابلم یہ ہوا ہے کہ 1960 کے بعد ایک چیز میں خاص طور پر فرق کیا جا رہا ہے، وہ یہ کہ یہ کہنا یہ انتہائی غلط ہے کہ جی فلاں چیز فطری ہوئی، فطرتی طور پر ہوئی. وہ کہتے ہیں یہ فطرتی طور پر نہیں ہوئی، یا تاریخی طور پر ہوئی، یہ سماجی طور پر ہوئی، یہ ثقافتی یا سیاسی طور پر ہوئی. فطری کچھ نہیں ہے، نتھنگ از نیچرل انڈر دا سن. کیا ہمارے قبیلے فطری طور پر بنے؟ کیا ہماری شناختیں فطری طور پر بنی؟ کیا ہمارے لباس فطری طور پر بنے؟ کیا ہماری زبانیں فطری طور پر بنی؟ یہ کچھ بھی فطری طور پر نہیں ہے. تو جو نئی صورتحال ہے علمیات میں، وہ اس تمام پہ سوال اٹھا. اچھا ہوا یہ تھا کہ ابھی بھی دیہاتوں میں یا ہمارے اکثریت میں یہی ہوگا کہ فلاں چونکہ کند ذہن ہے تو بس ایسے قدرتی طور پر. تو جو ماڈرن، یعنی کہ اب جو نئی تحقیق آ رہی ہے، وہ اس کو بھی نہیں مانتی کہ فلاں کند ذہن ہے، فطری طور پر وہ نہیں. اسی طرح وہ عورت کے بارے میں کوئی بھی ایسا اس میں صفت جو روایتی طور پر قبول ہوا ہو، اب نئی تحقیق، نئی تنقید، نیا فلسفہ اس کو مارنے کو تیار نہیں ہے. اب آپ جو مرضی کر لیں، بیٹس مین نہیں استعمال ہوگا، بیٹر استعمال ہوگا. ہاں اب نیا جو سوال ہے اس کو آپ نے ڈائلاگ کیے بغیر گزارا نہیں ہے. آخر سر آسمان، شمس اور مان، میں اس لیے فیملیئر ایگزامپلز، یعنی جو شناسہ مثالیں ہیں وہ لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ،
یہ میری کتاب میں بھی شامل ہیں یہ جو موضوعات ہیں. تو کئی چاند تھے سر آسمان میں ایک خاتون ہے وزیر بیگم, اور اس ناول کے مطابق اور ہسٹورینز کے مطابق یہ جو داغ دہلوی ہیں ان کی مدر کا نام تھا, اور وہ بڑی اس وقت امپورٹنٹ, بڑی ڈائنامک کریکٹر تھیں, بڑی متحرک خیالات ان کے, اور اس وقت کے عہد میں ان کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیمی ریزسٹنٹ, یعنی بہت زیادہ مزاحمتی تھی نہیں, لیکن وہ اپنی من موجی کرنے والی, اپنی مرضی پہ بہرحال وہ کسی نہ کسی صورت میں وہ قادر تھیں, مرضی کی مالک تھیں. ان کی شادیاں دکھائی گئی ہیں, ان کی شادیوں میں ٹریجڈیز دکھائی گئی ہیں. اچھا, اب ان کی شادیاں, اس خاتون وزیر بیگم کی شادیاں ظاہر ہے وہ مسلم ہے, مسلم سے بھی ہے, اور برطانوی کمشنرز اور اس طرح جو ہیں ان کے لوگوں سے بھی ہے. اب جب آپ غور سے اس ناول کو پڑھیں گے تو جملے صاف مل جاتے ہیں کہ جب وہ برطانوی کسی گھر میں, یعنی اس کی پلیس بدلتی ہے, ہاں تو ساتھ ہی اسپیس بھی بدل جاتا ہے, وہ نظریاتی طور پر بھی آہستہ آہستہ اڈاپٹ کرنا شروع کر دیا, لیکن اچانک یہ ہوتا ہے کہ وہ ہسبینڈ اس کا قتل ہو جاتا ہے. اب جب وہ واپس پھر مسلم فیملی میں اپنی میں آتی ہے, اس کو اپنے اسپیس کو اپنانے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے, وقت چاہیے ہوتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے میں نے کہا کہ جو ہمارا رائٹرز جتنے بھی جو لوگ ہمارے برطانیہ امریکہ میں جا کے سیٹل ہوتے ہیں, تو جب یہاں آتے ہیں تو پہلے دوسرے دن تو وہ اپنے دادے سے بھی انگریزی میں بات کریں, او دادا اٹ وینٹ ویری ویل, ایکچولی فلائٹ واز ونڈرفل, دادا جی کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ ان کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں, وہ پنجابی بولنی سی ہو ذرا, ہے نا, کہیں کہ بہت ٹھیک رہا, بڑا اچھا, بڑا سونا سفر یار, ٹھیک ہے. تو سپیس بدلنے میں اس خاتون کو یعنی کہ وقت لگتا ہے. پھر یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ جب ایک انگریز, فریزر اس کا نام ہے اس میں, جب اس کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو وہ اس پہ فدا ہو جاتا ہے. اب وہ یہ سمجھتا ہے, یعنی اس کے لاشعور میں یہ ہے کہ یہ میرے سپیس کا حصہ ہے, میرے تسلط کا, میری, ہاں یہ میری کامن ویلتھ ہے, میری دولت مشترکہ ہے, یہ نہ کیسے کرے گی. اس کے گھر جاتا ہے, گھر جا کے تو اس کے بڑی خوبصورت شستہ اردو بولتا ہے. خاتون اس کو بھانپ جاتی ہے, کہتی ہے فریزر صاحب آپ جس نیت سے آئے ہیں, ہاں ہم بازار میں پڑے ہوئے وہ مال نہیں. ہاں ٹھیک ہے, وہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ کے سامنے ہم کمزور سہی, لیکن باخدا مرضی ہم آپ کریں, اپنی کریں گے. یعنی یہ کسی نہ کسی حوالے سے شمس الرحمان فاروقی نے بڑی اس کو شستہ زبان دی ہے. ایک مزاحمتی وائس ہندوستانی موجود ہے اس کے اندر, کہ وہ اپنے سپیس کو بہرحال پھر بھی ہے نا وہ مضبوط رکھنا اور کرنا چاہ رہی ہے, اور انگریز کے سپیس میں وہ نہیں جاتی. پھر بعد میں یہ کہانی ہوتی ہے کہ وہ قتل ہو جاتا ہے, تو کہانی بڑھتے بڑھتے. تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہماری خواتین کو کس طریقے کیسے کیسے خاص طور پر ان مردوں نے وہ اس میں صفات دیے جو عورت نے چاروں نے چار ان کو قبول کیا, حالانکہ وہ ان کا حصہ نہیں تھے. ایک موومنٹ جس کو گائنو کرٹیسزم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, وہ یہ کہتی ہے کہ مردوں نے جتنے بھی نسائی یعنی عورتوں کے, خواتین کے مسائل کے اوپر, نفسیاتی, جسمانی اور سماجی مسائل کے اوپر جو ناول افسانے یا یہ جو ہم کتابیں لکھی ہیں, یہ بڑا ادھورا سچ ہے, ایسا نہیں ہے, یہ کوئی ہم سے پوچھی نا. تو اس روح سے اب دوبارہ سے انہی افسانوں کو جب دیکھنا شروع ہوئے, جو خواتین نے تنقید لکھی, تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ یہ اتنا بونگا رائٹر تھا, اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ خواتین اس طرح سوچتی ہیں. اب وہی جو ہماری کبھی مت ہوا کرتے تھے, یعنی وہ رائٹر بڑے بڑے جن کا نام ہم ان کے ساتھ ہو سکتا ہے, جیسے نا بڑی بڑی تقریبوں میں ان کو صاحب صدارت, پتہ یہ چلا کہ ان عورتوں کے مضامین نے ان کو منہ کے بل گرا دیا کہ بھائی آپ نہیں سمجھ, آپ نے وہ غلط جملہ لکھا ہے ہمارے بارے میں. کیونکہ وہ میڈیکل ڈاکٹرز ہیں, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ادیبہ ہیں, وہ کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, کوئی سوشیولوجسٹ ہے, وہ سائیکالوجسٹ ہے. وہ خواتین انہوں نے آ کے ری انٹرپریٹ, یعنی تعبیر نو کی ہے ان متون کی, جہاں پہ عورت کا جو اس کا تھا, اس کو عورت کا سراپا یا عورت کی شخصیت کو متشکل کیا گیا تھا. انہوں نے نئے زاویے سے, خواتین نے اپنے زاویے سے ان کو دیکھا, کہا کہ نہیں ایسا نہیں ہے.
اس نے کیسے کہہ دیا ایسے اب کہ میں ایسے تھی تو ایسا، جب میں نے یہ سوچا تو میں یہ سوچی نہیں، ایسا سوچ نہیں سکتی ہم. تو یہ جو مثالیں ہیں اس بات کی اشارہ کرتی ہیں کہ کسی دور کا فیکٹ اگلے دور کی فیلیسی ہو سکتا ہے. یعنی اس دور میں لوگوں نے مانا اس کو، 60s 80s میں کوئی نہیں، جو ہی اب نیا دور آیا، نئی تنقید آئی تو وہ اب ہمیں مغالطہ لگتا ہے، وہ حقیقت نہیں رہی کیونکہ اب اسپیشل کنڈیشنز بدل گئی ہیں. اسی طرح جو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارا اگر میری برادری گاؤں میں بڑی ہے نا تو میرا جملہ بھی یقین کیجئے بڑا ہوگا. نفسیاتی طور پر بڑا، جیسے کہ میں توبہ ٹیک سنگھ منٹو کا جو ہے اس میں ہے تو میل کردار نا، لیکن اس کی زبان ڈسٹربڈ ہے نا، لینگویج ڈسارڈر، افیزیا کا شکار ہے وہ. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ایک جو نظریاتی اور اس وقت تقسیمی کرب تھا وہ نہیں سہ سکا اور وہ بڑبڑا رہا ہے اوپر دی گڑ دیا نہیں تھی. آخر وہ یہ جملہ پورا بنا کیوں نہیں سکا؟ یا آپ جانتے ہیں جو انگریزی ادب کے طالب علم ہے کہ جو لکی کی سپیچ ہے تو وہ لکی اپنے الفاظ کو ترتیب کیوں نہیں دے سکتا، اس کا سنٹیکس کیوں ڈسٹربڈ ہے، یعنی اس کی ترکیب نحوی میں مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ اتنے بڑے آپریشن جبر کا شکار ہے کہ اس کے نیچے ترے دبا ہوا ہے. اسی طرح آپ یہ اگر دیکھیے گا تو ہمارے جتنے بھی غریب طبقے کے لوگ ہیں وہ ہمارے نریٹوز کے بوجھ تلے دبے ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر میں کسی ایک اقلیت کو اپنے ڈرامے میں رول دینا چاہوں تو میں میکسیمم یہ کہہ دوں گا کہ اچھا تم اس طرح کرو، تم سیکیورٹی گارڈ بن جاؤ، تم اس طرح بن جاؤ، تم اس طرح بن جاؤ. تو جو سینٹرل کریکٹر ہے وہ میں اپنے ہی نظریے کے لوگوں کو، اپنے ہی قریبی لوگوں کو، ہم خیال لوگوں کو اپنے کو دوں گا. میں نے کبھی جان کے نہیں دیکھا کہ دوسرے سپیس کا جو اسی طریقے سے خواتین نے یہ کہا ہے کہ مردوں کا یہ رویہ، یہ اینک، یہ زاویہ نظر آپ کا ہماری طرف بھی رہا ہے. آپ نے ہمیشہ ہمیں مفعولی حالت پہ رکھا ہے. آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ ہم بھی بہادر ہیں، ہم بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اب ارطغرل میں ڈرامے میں یہ چیز آئی ہے کہ انہوں نے رومانس میں، جنگوں میں، قبیلے کی حفاظت میں، وفاداری میں، جاسوسیوں میں، تمام جگہ پر عورتوں کو انوالو، کیونکہ ٹرکی کا بہرحال ایک سماجی سپیس ہے وہ مختلف ہوتا ہے. اگر پاکستان کا آج کے عہد 2022 میں، بلکہ میں کہتا ہوں 2030 میں بھی اگر کوئی ڈرامہ لکھ لیتا تو عورت گھر ہی بیٹھی ہوتی، وہ جنگ نہ کر رہی ہوتی. ہاں میکسیمم یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے گانے لکھ رہا ہوتا، اس کے لیے ہاں گھر میں جانا. میں آپ کو اس کی اور ایگزامپل دیتا ہوں. ہم کہتے ہیں کہ آرٹ کتنا خوبصورت ہے، آرٹ فلمیں یہ وہ، سلطان رئی کی دیکھیں، آپ تمام فلمیں سلطان رئی کی دیکھ لیں، آپ مجھے ثابت کر کے بتا دیں کہ سلطان رئی نے کسی گانے میں ڈانس کیا ہو. نہیں کیا نا. وہ ہمیشہ کھڑا رہے اور عورت کے اوپر جو نا وہ انجمن ناچ ناچ کے بیچاری نے، ہے نا. ایگزیکٹلی، ڈائریکٹر بھی تو میل ہے نا. تو ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ آرٹ بڑی خدمت کرتا ہے سماج کی؟ آرٹ خود تقسیمی کرب کا اور تقسیمی سیاست کا حصہ ہے. ہاں اس لیے یہ کہہ دینا کہ ادب جو نا ہم ادیب ہیں، ہم جو نا بڑے لبرل ہیں، بڑے انلائٹنڈ ہیں، بڑے روشن خیال ہیں اور ہم نے بڑی قوم کی خدمت کی ہے. میں نے کہا نا اسی طرح فلم وہ جو میں نے کہا ہے کہ ہم اصل میں اسی جگہ پہ جانا چاہ رہے ہیں جہاں پر متھن چکرورتی کیا ہے کہ امریش پوری کو مارنا ہے، سری دیوی سے شادی کرنی ہے، پھر امریش اسی فیکٹری کا ہم نے مالک بننا ہے. زیادہ سے زیادہ ہماری دوڑ اسی طرح ہوتی ہے. یہ کہہ ہے نا، یہ کوئی چیز غیر مشروط کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں نا کہ جو انگریز جب آیا تو اس نے کتنی روشن خیالی یہاں پر دے دی. اس نے بیڑا غرق سارے، یعنی کہ اس کو تو چاہیے تھا اس کو اتنی زیادہ روشن خیالی کہ پھر اسی کا، یعنی منٹو نے جو افسانہ لکھا اور جو ساری مسائل لکھے بھائی وہ ضیاء کا دور نہیں تھا، انگریز کا دور ہے. وہ بھائی مذہبی دور نہیں ہے جس کے خلاف منٹو نے لکھا ہے، اور منٹو نے تو انگریز کے دور کے خلاف لکھا ہے کہ اس دور میں یہ ہے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ اچھی چھوکریاں افسانہ بو میں، وہ تو انگریز چھاؤنیوں میں لے گیا. یہ جملہ نکالیں ذرا، بو نکالیں، ہاں متن نکالا نہیں، یہ ہے جملہ. اسی طرح میں نے امروز جان ادا کی ایگزامپل دی ہے. میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں اور وہ ذرا سافٹ ایگزامپل ہے.
नावल का नाम आग का दरिया। अच्छा, ये सारे निसाई किरदार हैं, आप देखिएगा, मैं जो फोकस कर रहा हूँ ये नावल का नाम आग का दरिया। अब आप देखिएगा कि पहले 90 सफ़े जो हैं नावल के, उनमें जो लिसानी तहय्युर है वो वैसा नहीं रहता जब आखिर में तकसीम होती है। उसमें जुमले भी छोटे हो जाते हैं, किरदार इज़्तिराब का शिकार, अर्बन एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, है ना, छोटे छोटे जुमले बोलते हैं और एक दूसरे से ला ताल्लुक हो जाते हैं और अफरा तफरी में अच्छा तुम ये वो, अच्छा बिल्कुल सादा प्लेन जिसको हम आज की ज़बान है। आखिर क्या वजह है? इसका मतलब ये, इसका मतलब है जो ही देखें प्लेस भी टुकड़े टुकड़े हो रही है और स्पेस भी टुकड़े टुकड़े हो रहा है। हाँ, पहले था ये बरसगीर का बड़ा स्पेस, है ना, बुद्ध मत सिविलाइजेशन के दौर में, ये उससे भी पहले कोई जंगे नहीं, कोई कुछ नहीं, वो बड़े आराम से सुकून से, चलो अगर थी भी, लेकिन नावल में ये बताया हुआ है कि किस तरीके से वो बड़ी खूबसूरत ज़बान जो मिक्स ज़बान थी, आखिर में आहिस्ता आहिस्ता वो ज़बान भी बदलती चली गई और वो पहले अरबाइज्ड हुई, मुफर्रस हुई, फिर आगे अंग्रेज़ है ना, इंग्लिश और उर्दूश होती चली गई। अभी तो मैंने शुरू किया था। अच्छा, तो बाकी सवालात की रोशनी में इस तरीके से हम कोई भी अफसाना अगर देख लें तो उससे बड़े आराम से पता चल जाएगा कि मसलन हम कहते हैं कि बीना, मैं बीना पे अफसाना लिख रहा हूँ या नावल है। बीना कंप्यूटर के सामने बैठी थी, यानी बीना की ग्लोबल लड़की है। बीना फास्ट फूड से निकली, ग्लोबल स्पेस की लड़की है ना। हाँ, कहते हैं कि बीना अपनी बकरी के पास खड़ी थी, लोकल स्पेस की है ना। फलां आदमी पेंट शर्ट पहने रेलवे ट्रेन से निकला, एक और स्पेस का आदमी है। यही सिर्फ यही नहीं, मैं आखिर में किस्सा मुख्तसर कहता हूँ कि हमारा जेलसी का एक स्पेस है, दुश्मनी का एक स्पेस है, इसी तरीके से अमारत का एक स्पेस है। यानी मुराद याफ्ता है तो उसका स्पेस और है, अगर महरूम है तो उसका स्पेस और है। मुझे एक दफ़ा यहाँ पर कश्मीर हाईवे पे एक आदमी ने गालियाँ भी दी होंगी। मैं बड़े आराम से जा रहा था यूनिवर्सिटी और पीछे से उसको बहुत तेज़ी थी, तो मैंने वो एग्जांपल भी, ये भी एग्जांपल इस किताब में लिखी है। तो उसने हालांकि मैं भी नहीं था, 60 से ऊपर 70-80 के करीब मैं जा रहा था, तो वो 100 से भी ऊपर था, तो उसने डांटा किया। तो मैंने जब वो लेफ़्ट होने लगा, मैंने कहा ये गुजर जाए, तो उतनी देर में वो लेफ़्ट से ही निकल गया था और उसने साथ मुड़ के मुझे कहा कि ना ऐसे यूँ पता नहीं क्या किया। मुझे गुस्सा नहीं आया, मैंने कहा यार इसको मालिक को खुश करने की बड़ी जल्दी है, ये उस स्पेस का है ना, हाँ उसका शिकार है। मैं तो उसको यही कहूँगा कि जो अंग्रेज़ ने जो ये घड़ी की एंग्जाइटी दी थी ना, ये उसका शिकार है। मैंने कहा इसको जाने दो, इसका कसूर नहीं है। तो हमारी जो स्पीड वेलोसिटी जो है ये भी डिटरमिन करती है। ये आप देखें कि एक लड़का सुबह सुबह जल्दी तैयार होकर नाश्ता भी नहीं किया, दफ्तर भाग रहा है ना। तो दफ्तर में भागना, हम ये समझते हैं वो कितना एनलाइटेंड और कितना जो ना वो पढ़ा लिखा ये वो है, तो आखिर में पता ये चलता है कि वो एक अर्बन एंग्जाइटी का, कैपिटलिस्ट एंग्जाइटी का, जो आज नया सरमायादाराना जो कदरें हैं उसकी एंग्जाइटी का शिकार है वो। तो वो तो इतना जो एक जितना स्लो होगा वो ठहराव होगा, उसकी ज़ात में ठहराव होगा। मैं एक एग्जाम्पल मिसाल आती जाती है, एलिस इन द वंडरलैंड एक नावल है ना। उस नावल में आपने देखा होगा कि एक लड़की है जो मुख्तलिफ जगहों पे जाती है तो मुख्तलिफ सीन बदलते रहते हैं। जब वो मुख्तलिफ सीन बदलते हैं उसकी सोच भी बदलती है, उसका कद कभी बढ़ता है कभी घटता है। वो राइटर कहना ये चाह रहा था कि उस दौर में 19वीं सदी में जितनी भी साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही हैं वो बच्चों को हक्का बक्का कर रहे हैं। इतनी ज़्यादा यलगार हो रही है कि बच्चे कन्फ्यूज हैं, अपने सिलेबस से किताबें भरती जा रही हैं कि बच्चा किधर जाए। तो वो जो एक डेडलॉक सूरत पैदा होती है, वो डेडलॉक हमें वहाँ रिफ्लेक्ट होती नज़र आती है कि अब बच्चा कौन सा किस रास्ते पे जाए। तो वो बच्ची है ना। हम इस दौर में इतने ज़्यादा फ़िलासफ़ियाँ हैं, मैं यहाँ पर आके बात ख़त्म करूँगा कि अपने बच्चों को, बच्चियों को ख़ास तौर पर जब तक हम, मेरे ख़्याल में स्पेस के बारे में उससे थोड़ी बहुत अगर उसे शाऊर दे दिया जाए या उसे बता दिया जाए तो उसकी सफ़र उसका आसान हो जाएगा। और इसी तरीके से नावलों में, अफसानों में, नज़मों में अगर हम स्पेस की बहस को उठाएंगे तो शायद हम कोई नया बयानिया भी बनाने में कैसे कामयाब हो जाएंगे।
بہت شکریہ آپ لوگوں کی شرکت. فاروق ندیم صاحب بہت مجھے یہ دونوں باتیں یاد رہیں گی, آپ نے بولا کیا اور یہ بھی کہ میں امپریس ہوا. سر آپ ایک چھوٹی سی بات کروں, اس کے بعد کوشچن آنسر سیشن ہم شروع کریں گے. میری اکثر جب کبھی بات ہوتی ہے تو مزاحمتی ادب کے حوالے سے یا کچھ, تو ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے کہ جی ادب تو سارے کا سارا ہی مزاحمتی ادب ہے, اور آپ نے جس طرح کہا کہ جی یہ فطری اظہار ہے, اور لیکن ہم یہ آپ کی ساری گفتگو سے میں تو یہی سمجھاؤں کہ جو نسائی مکانیت کا شعور ہے یا کسی بھی اور طبقے کا, جب تک ایک قلمکار کو شعور نہیں ہے تو فنی اور جمالیاتی جتنے بھی اس میں محاسن ہوں لیکن جب وہ لکھے گا تو وہ شاید خود بھی کیونکہ انڈوکٹرینیٹڈ ہے اور مزید کو بھی کرے گا, اور سوسائٹی پہ اس کا جو اثر پڑے گا وہ مزید ریگریشن کی طرف ایسا ہی ایسا ہی. تو شعوری پہلو کا ہونا یہ میرے خیال سے بہت ضروری ہے, کیونکہ آپ کا صرف کیتھارسس تو آپ نہیں کر رہے. تو یہ جو آرگومنٹ دیا جاتا ہے تو اس پہ بھی آپ بات کیجیے گا. باقی ابھی ہے کہ جو دوست سوال کرنا چاہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں گے, اپنا سوال مجھ سے رکھیے گا. پہلے آپ کا سوال کا جلدی جواب دوں گا. اختر صاحب آپ کی اجازت سے, آپ میرے استاد ہیں, بڑی آپ سے ہی ہم نے یہ تربیت حاصل کی ہے. میں نے اپنی سی تئیں کوشش کر کے, یہ کتابوں میں نہیں ہوگا شاید, اگر ہوگا تو مجھے علم نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا نہیں. علم کی طرف ادب میں 3 طرح کے رویے ہیں ڈومینیٹ. ایک پرومیتھین ہے یعنی کہ بالکل مزاحمتی, اور ایک ڈائنیشیس ہے کہ اس میں بغاوت ہے لیکن اضطراب ہے. میں نہیں ماں بات ٹھیک ہے نا, اس میں اضطراب ہے, اس میں دیوانگی ہے, پاگل پن ہے. یہ پہلا بھی ایک گریک دیوتا ہے, دوسرا بھی گریک دیوتا ہے, اور تیسرا بھی ایک ہے, وہ ہے سیسیفس, ہے نا. سیسیفس جو ہے نا وہ سہ رہا ہے, پہلا جو ہے وہ کر رہا ہے, وہ ایکشنز کا. اگر آپ دیکھیں کہ ہماری پرانی داستانوں میں ایکشنز ہوتے تھے, اس لیے ٹریجڈیز ہوتی تھی, لوگ ٹریجڈیز لکھتے تھے. اب ٹریجڈی کیوں نہیں ہے؟ سوچ زیادہ ہے, ایکشن نہیں ہے. اچھا, تو جو پرومیتھیس لٹریچر ہے اس میں ایک واضح طور پر مزاحمت ملتی ہے. آپ کے پاس بھگت سنگھ ہے, آپ کے پاس دوسرے کردار ہیں, آپ ان کو لکھ کے, چاہے وہ کہیں بھی کسی بھی قبیلے کے ہوں, آپ جو یہاں کے رہنے والے ہیں, آپ اس رہتل کا حصہ ہیں, وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھو, آپ اس پہ ٹریجڈی لکھ سکتے ہیں. ٹریجڈی تو ہوئی ہے, وہ مین آف ایکشنز تھے یا وومن آف ایکشنز تھیں. تو دوسرا رویہ ہمارا پاگل پن, دیوانگی, سرشاری, ڈائونیشین جو ایٹیچیوڈ ہے, یہ ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے ہاں جو مروج رویہ وہ دکھی ہے, وہ سیسیفسین ہے. سیسیفس بھی ایک گریک گاڈ ہے, اس کا کام یہ ہے کہ صبح سے لے کر وہ پتھر کو لے کے اوپر جانا, اور پھر شام کو پتھر لوٹتا ہوا واپس آ جائے گا, اگلے دن وہ پھر اس نے وہیں سے شروع کر لینا. ہمارے ہاں اچھا, اب فیل کی بھی عامر بھائی 3 قسمیں ہیں, کرنا, ہونا اور سہنا. سارا کا سارا ادب کرنے پہ فیل پہ ہے. یہ البتہ رائٹر کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنے کردار کو سہنے والا بناتا ہے, یا ہونے والا بناتا ہے, یا کرنے والا, ایکشن والا بناتا ہے. ہمارے پاس کردار بلا وجہ بعض دفعہ غیر ضروری طور پر سہنے والے کردار ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ایک دفعہ ایک تقریب میں افسانے کے اوپر, جس طرح یہ بتا بھی دیتا ہوں, NBF میں اس طرح ایک ہو رہا تھا. صبا ابھی بیٹھی ہیں, ذرا اس بات کو اگر میں غلط ہوا تو مجھے بتائیے گا. میں نے کہا کہ اردو افسانہ آنندی کے دائرے سے نہیں نکل پایا, تو وہاں پر میری مخالفت ہوگی, تم نے آنندی کو برا کہہ دیا. میں نے کہا نہیں, میرے جملے پہ غور کریں. میں نے کہا ہے کہ اردو افسانہ آنندی کے دائرے سے نہیں نکل پایا. میں نے کہا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نہ دائروی حرکت اپنے افسانے میں رکھتے ہیں کہ کردار کو, اس کو خواہش مند دکھانا ہے, وہ بیچارہ آگے جا رہا ہے, اور آخر میں وہ دھڑام پہ اس کو پھر واپس آ کے 0 پہ. میں نے کہا یار اس کو دائرے کو توڑا نہیں جا سکتا, ہیپی اینڈنگ یا کچھ اور نہیں کروائی جا سکتی, واپس اس کو. ظاہر ہے کہ جب ہمارے سماجی سیاسی حالات دائروی ہوں گے تو رائٹر بیچارہ بھی دائروی ہی لکھے گا. جب تک یہ ہمارے ثقافتی سماجی حالات مختلف نہیں ہوں گے اس وقت تک ہمارا ادب بھی دائروی ہی ہو گیا. اور یہاں پر سیڈنس, دکھ, سچی بات یہ ہے کہ دکھ اب مارکیٹ ہے. جتنا میں دکھی لکھوں گا افسانہ, واہ میں نے کرانی ہے کہ ہائے کس قدر میرا دکھی کردار ہے. تو دکھ ایک مارکیٹ بن گیا. I'm sorry to say, ادیب ظاہر ہے ویڈیو بن رہی ہے, میری مخالفت کریں گے, لیکن دکھ اب بک رہا ہے افسانوں میں, ناولوں میں. بس یہ
बहरहाल इसी सिचुएशन मैं आपको एक रीसेंट एक स्टडी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक तहरीक आई है पोस्ट ह्यूमनिज़्म। पोस्ट ह्यूमनिज़्म मतलब ये है कि जो डिजिटल वर्ल्ड है इतनी पावरफुल हो चुकी है, रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि जो इंसानों के बारे में अब दुख सुख पे क्या बात करेंगे, अब रिपोर्ट्स पे बात करते हैं। तो वो कैसे हमें इन्वेट कर रहे हैं अब रिपोर्ट्स, साई फिक्शन, साइंस फिक्शन, है ना, ये सारे। तो जब जो अमर ये जो रोबोट बनाया वो वाइट बनाया, पहले रोबोट जो बने, ब्लैक रोबोट नहीं बने। तो ब्लैक जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि भाई आपके यहाँ अगर तरक्की भी आई है तो वो भी मुतसब। इसका मतलब ये है कि जिसकी तरफ हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि वो कोई रोशन ख्याली, हकीकी रोशन ख्याली लाएंगे, वो अभी तक असबियत का शिकार है किसी न किसी तरीके से। ये प्रॉब्लम है। अगर ये असबियतें अगर एड्रेस हो गई तो बिल्कुल ऐसा होगा। यानी और फिर दूसरी बात है कि हम जब बाइनरी बनाते हैं कि औरत ऐसे, मेरा ख्याल है औरत और मर्द दोनों ये कहें एक दूसरे के लिए अनटचेबल क्यों होना है, अछूत नहीं होना एक दूसरे के लिए। यानी है ना, हमने कोशिश ये कर रहे हैं हम अपनी तहरीकों में कुछ खवातीन कि मर्द को अब रिवर्स करना है कि उसको हाँ, यानी ये अपोजिट उसी शिद्दत की एक बाइनरी बनानी है। यहां प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि मैं अपनी मिसाल ही दे सकता हूं कि मैं और मेरी बीवी जब बाजार में जा रहे होते हैं तो कई दफ़ा हम कोई बात करके हाथ पे हाथ मार के हंस भी देते हैं। मैंने कभी भी बीवी नहीं, लेकिन मेरे वालिदैन जब जाया करते तो माँ 7 फुट का पीछे फासला होता, बच्चा उठाए और वाला साहब आगे की छोटी सी छड़ी पकड़े तो आगे आगे जा रहे हैं 10 फुट तक, 12 फुट आगे। तो मैं उस वक्त भी सोचता था कि ये फासला क्यों है, अम्मा साथ क्यों नहीं चल रही। तो अब ऐसा हो रहा है कि ख़वातीन अपने शौहरों के साथ चल रही हैं, वो सारी एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले रही हैं। तो उम्मीद तो यही है कि ये दोनों एक दूसरे को इंसान समझना है। तो जब तक हम अच्छा, ये भी कंपार्टमेंटलाइजेशन गलत है कि तुम मर्द मैं औरत। ये क्यों नहीं कि मैं इंसान, हम इंसान, तुम इंसान, हमारे बच्चे ये भी इंसान, वो भी इंसान। हाँ, सर मैं आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा एक चीज़ के बारे में। क्या लिटरेचर जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी होनी चाहिए या इसमें फिलोसफिकल आइडियाज़ होने चाहिए, लाइक आइडियलिज्म की तरफ मूव करना चाहिए, या जस्ट जिस तरह से सोसाइटी है उसको रिप्रेजेंट करना चाहिए? very good question. Beta, first of all, literature has never been a true exact copy of reflection of life because literature is not a coded camera picture of life. You can say this camera is, literature is not a camera made of a metal. Literature लिखने वाला इंसान होता है and he writes literature by using different devices that are called similes, metaphors, है ना, ironies. लिटरेचर में या तो कुछ घटाया जाता है या कुछ बढ़ाया जाता है। There are some devices, उनका ज़रूरी होना है। मसलन गज़ल में उसकी बहर, उसका वज़न, वो पूरा होना ये तय है। लिटरेचर में चाहे इसको जबर समझिए, कुछ में आपने अफसाना लिखना है, यानी सोनेट लिखनी है तो अफसाने जो ना वो कसीदे से मुख्तलिफ है, कसीदा मरसिया से लिख रहा है। ये असनाफ की तकसीम ये करनी ही करनी है। लिटरेचर की बेटा जो डेफिनेशन जो मैंने कल भी आपको मैं बोला था कि इसमें आप प्रॉब्लम है थोड़ा सा। लिटरेचर नेवर डील्स विद नॉर्मेलिटीज ऑफ लाइफ, इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट एबनॉर्मेलिटीज ऑफ वेयर देयर इज सम एबनॉर्मेलिटी, वहीं पे लिटरेचर का आदमी कलम उठाएगा, वो आम वाक्य को आर्ट में डालेगा। इतना सारा काम है। हाँ, आम वाक्य को आर्ट में डालेगा। लिटरेचर आइडियल नहीं है कोई भी, वो आइडियल वो कोई सूरत हाल की नहीं कर सकता, वो एक यूटोपियन सूरत है। अच्छा लिटरेचर वो है, संजीदा लिटरेचर वो जो डिस्टोपियन, यानी कि जो एबनॉर्मेलिटीज़ को सामने कि यार ये ऐसा है और ऐसा क्यों हुआ है, तो वो उसको सामने लेके आता है, उसको वो ड्रामेटाइज करता है या उसको फिक्शनलाइज करता है या पोइटिक्स में उसको बयान करता है। लिटरेचर का इतना काम है बस। ठीक है। अच्छा, जो आपने चूँकि मौजूद की तरह क्योंकि आपने डाइवर्सिटी बहुत रखी है तो उसको कन्वर्स करने भी है कि औरत का जितना भी इमेज बनाया गया है वो मर्द ने बनाया है। एजाज अफसानी है जो कि गज़ल में भी औरत की ही हुस्न की तारीफ हो जाता है, वो भी अब शक्ल चेंज हो गई। अच्छा, स्पेस की बात आपने की कि औरत ने मर्द को यही ये बनाया कि वो उनका स्पेस का भी तयन करे, उसके मकान और ज़मान का भी तयन करे, और उसकी मतलब उसके करेक्टर के लिए ये एक अच्छी औरत है, ये एक बुरी औरत है, डिफाइन वो करें, डिफाइनेशन कर चुके टूल उनको दिया। जी जी। अच्छा, अब हम जाते हैं चूँकि ये थोड़ा सा हम अब आए हैं 2022 में, क्या ये पॉसिबल है कि औरत अपनी स्पेस जिस चीज़ों पे वो शर्मिंदा होती रही है थ्रू द लाइफ, मसलन क्या और एज बीइंग के मेंस्ट्रुएशन है, उसकी बर्थ है, उसकी कुछ बातें ऐसी हैं कि वो जो
खुद एक्सपीरियंस कर रही है। एक होते मर्द है ना, और उसको तो सिर्फ खून नजर आता है, जी जी जी। इसके अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। अब वो जो एक्सपीरियंसेस हैं, क्या औरत आप समझते हैं कि मैं इंग्लिश लिटरेचर की मैं बात नहीं कर रहा, जो मौजूदा जो नॉवलिस्ट हैं, जो खवातीन हैं, कि वो उस इंटेंसिटी में लिटरेचर, एक होती है रिपोर्टिंग, मैं रिपोर्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मेडिकल साइंस की बात नहीं कर रहा, वो अब भरी पड़ी है। मैं लिटरेरी लेवल पे बात कर रहा हूँ कि क्या वो लिटरेरी लेवल पे वो इस कैपेबल हो चुकी हैं, आप जो समझना है कि वो अपनी ये एक्सपीरियंसेस, क्योंकि जब तक आप वो बताएंगे नहीं तो स्पेस बनता ही नहीं है। स्पेस सिर्फ खून के लिए है, बाकी कुछ नहीं है। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं। एक तो ये कि औरत के घर में जो मर्द के जो आपने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि जिस तरह मर्द है, लड़का लड़की में फ़र्क है कि लड़के को ओपन स्पेस है, ही कैन गो एनी टाइम, ही कैन गो कम एनी टाइम। औरत के लिए स्पेस नहीं है, हाँ है नहीं। क्या ये औरत बता सकती है कि ये स्पेस को कैसे हम कर सकते हैं? तो इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं जो औरत खोपड़ी में तो एक ही चीज़ आता है, ठीक हो गया, औरत बाहर निकली तो एक ही खोपड़ी में खोपड़ी चीज़ है। औरत ये खुद पता है कि हमारे लिए क्या क्या इश्यूज हैं, कि वो पता है। अच्छा, तो क्या कैपेबिलिटी है? आपके पहला हिस्सा आपके सवाल का, उसके बारे में एक नावल है बेल जार सिल्विया प्लैथ का, उसमें इस एक्सपीरियंस को बताया गया है, और एक औरत ने ही लिखा है और औरत के बारे में लिखा है। ठीक हो गया। अच्छा, हाँ, अलबत्ता दो और नावल मैं बताता हूँ। मिसाल के तौर पर एक नावल है हेमिंगवे का, शेर कौन सा शेर, हेमिंगवे का नावल जो हम पढ़ते हैं, फेयरवेल टू आर्म्स। उसमें उसने लिखा जी कि एक चाइल्ड बर्थ में एक ना वो डिलीवरी के वक्त एक औरत मर गई और उसके नैरो हिप्स थे। अच्छा, अब ये यानी मेडिकली ये कोई चीज़ साबित नहीं होती मेडिकली के। अच्छा, यानी ना, तो ख़वातीन इन चीज़ों के बारे में एक और नावल है फ्रेंच ल्यूटेनेंट्स वुमेन, वो हम ना पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में हम पढ़ाते हैं। उसमें मेल बता रहा है फीमेल के इस एक्सपीरियंस के बारे में, ना पीरियड्स के बारे में, और है ना वर्जिनिटी के बारे में। लेकिन वहाँ पर भी अगर ख़वातीन ने कहा है कि अब भी आप ठीक नहीं हो, हालांकि आप 2006-07 में आप नावल लिख रहे हो, तो उसके बावजूद नहीं, नावल कब लिखा गया था ये? नहीं, नावल हाँ 1956 में ही लिखा गया कि इस दौर में भी अभी भी आप प्रॉब्लम का शिकार हो, यानी आप अभी भी कुछ जो पैट्रियार्कल फैलिसीज़ हैं, यानी पिदरसरी मिजाज में, या उसमें कोई कमी है समझने की, ख़वातीन को समझने की। हाँ, अलबत्ता सिल्विया प्लैथ का नावल उसके रिफ्लेक्ट कर रहा है उसको। अच्छा, एक बात। दूसरा आपका जो सवाल है, मैं आपको बताता हूँ कि ज़रा हमें गौर करें ना कि नेशनल ज्योग्राफिक हम सारे देखते हैं। पिछले दिनों एक वीडियो आई है कि एक ज़राफ़ा औरत, ज़राफ़ा खातून, ठीक है, यानी ज़राफ़ा फीमेल ज़राफ़ा, उसने बच्चा पैदा करना है, तो वो एंग्जाइटी का शिकार है, और लोग ऊपर जो उसको हु कर रहे हैं, तो वो अनईजी फील कर रही है। उसने बच्चा पैदा करना है और उसको चाहिए प्राइवेसी, और जू में प्राइवेसी नहीं। तो ये मौजूद है वीडियो यूट्यूब पे भी, और उन्होंने अनाउंसमेंट की कि आप लोग सारे यहाँ से इस हिस्से से आप चले जाएं, इसने बच्चा पैदा करना है। आपने देखा होगा कि जब शेरनी ने डिलीवरी के वक्त वो सारा जंगल छोड़ के एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पर 3 चीज़ें उसके लिए सहूलत के साथ मौजूद। पहला प्राइवेसी है, इसका मतलब है कि प्राइवेसी औरत की इंस्टिंक्ट्स में है ना। दूसरा ये है कि जहाँ पर वसाइल मेरे करीब हों, मैं आराम से पानी पी आऊँ, है ना, और मेरे जो अपने हैं वो मुझसे दूर भी ना हो, तहफ़्फ़ुज़ भी हो। पहला प्राइवेसी, दूसरा वसाइल, और तीसरी प्रोटेक्शन। ये 3 चीज़ें वो ज़हन में रख के उस जगह पे जाके अपने बच्चे पैदा करती है। अब हमारी अगर तो कोई मर्द ये चाहता है, अच्छा, उसमें कोई शेरनी किसी शेर को इजाज़त नहीं देती। जब एक जानवर किसी मेल को इजाज़त नहीं देता कि तुम मेरी प्राइवेसी में दखल दो, तो मेल राइटर उसको कैसे लाइसेंस मिला कि उसकी प्राइवेसी में चला जाए? सवाल तो ये है। हाँ हाँ जी, हमारा आर्ट और हमारा लिटरेचर ये तकसीमाती सियासत का हिस्सा है, हाँ, हिस्सा होता है। और ये हमारे जो रवैये हैं, या हमारे कल्चर, हमारे रहन सहन, हमारी ज़ुबान, 2 चीज़ों के उसको होते हैं, ज़ुबान और ताकत या पावर, लैंग्वेज और पावर। सिर्फ लिटरेचर नहीं, फिल्म में भी मैंने एग्जांपल दी हैं।
टी वी ड्रामे भी अभी तो 2-3 टीवी ड्रामों की एग्जांपल देनी थी, वो रह गए। मैंने कहा आर्ट और हाँ, लिटरेचर लिटरेचर, दोनों चीज़ें। हाँ। तो हमारे कल्चर और रहन सहन के तरीके और सब कुछ हमारे टायरेंट्स या हमलावर या हुक्मरान तय करते रहे हैं, जिनके आने के बाद चेंज होता रहा है। तो ये जो दायरों जिनमें हम मुक़य्यद हैं, हर इंसान मुख्तलिफ बिहेवियरल पैटर्न्स आप चलें, तो इसको तोड़ने के लिए क्या इंफरादी और अवामी सतह पर एफर्ट जो है वो कारआमद साबित हो सकती है, या हुकूमती या रियासती मंशा, दिलचस्पी या एफर्ट चाहिए? तो इसमें कुछ फर्क पड़ सकता है। मैं इस पे थोड़ी बात करूंगा, मेरे उस्ताद मोहतरम इस पे ज़्यादा बात करेंगे। ये सवाल मैं उनके लिए छोड़ता हूँ, है ना। बहुत ज़रूरी है कि मैं जो लिख रहा हूँ क्या मैं उसमें वाज़ेह हूँ, है ना। मैं जो जिम्मेदारी निभा रहा हूँ मैं वाज़ेह हूँ। मैं कहीं पॉपुलर नज़रियात के साथ जुड़ा तो नहीं हूँ। अभी मिसाल के तौर पर एक ड्रामा लगा है जिसमें एक लड़का लिबरल है और एक लड़की है ना वो बेचारी बड़ी अच्छी और घर गृहस्थी वाली है, लेकिन राइटर ने ठानी हुई है कि अब लड़के के वो बुराई दिखाना है, वो थोड़ा सा सेकुलर ख्यालात का मुखा, यानी हम ये थोड़ा सा निगोशिएट करना पड़ेगा, हर सतह पे निगोशिएट करना पड़ेगा ताकि सही शऊर जो है वो हम सब तक आप पहुँचे। ये देखें, राइटर फ़रोख ने बहुत अच्छी तरह मुझे खुशी है कि अपने कॉन्सेप्ट्स जो हैं उनको क्लियर करके तो बात की है। बुनियादी तौर पर नसाई मकानियत जो है वो कोई आज का सब्जेक्ट नहीं है। अभी आपने वो नावल पढ़ लिया होगा जो हुमैरा अशफाक ने मीस हुज़म के नाम से लिखा है, वो राबिया खुशदारी की ज़िंदगी पर है और उसकी शायरी बेशक हुमैरा को समझ आई हो या ना आई हो, उसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ वाक़यात जो हैं वो किस तरह फेमिनिन डिज़ायर के हवाले से हैं, वो मेरा ख़याल है कि अच्छा काम है। राबिया से शुरू करें अगर हम, जो बलोची और फ़ारसी की शायरा थी राबिया खुशदारी से, तो मीर की बहन तक जब हम आते हैं, मीर तकी मीर की बहन शीरी तक, तो वो हमें वाज़े तौर पर पता चलता है कि निसाई लहजा जो है वो क्या है और वो लहजा जिसको किसी औरत पर लागू करना या थोपना जो है वो क्या है। वसल की रात में कुछ और ख़ता हमसे हुई, हमने बस यार के रुखसार पे रुखसार रखा। तो गोया मर्द और औरत दोनों बराबर के हिस्सादार हैं। अगर औरत मर्द को पोर्ट्रे करती है तो उसकी भी स्टडी होनी चाहिए। मर्द ने औरत को जिस तरह पोर्ट्रे किया है उसकी तो स्टडीज़ हो रही हैं। आज हमारे मुआशरे में किश्वर नाहीद, फहमीदा रियाज, उनसे पहले परवीन शाकिर और समीना राजा और शाहिदा हसन, फातिमा हसन, यास्मीन हमीद, ये सारी लिख रही हैं। अफसाना निगारों में बहुत सारी ख़वातीन हैं जो लिख रही हैं। नीलोफर इकबाल लिख रही हैं और इस तरह डॉक्टर फरहत हैं वो लिख रहे हैं और बहुत सारी हैं। तो उनकी तरफ से ये जो क्वेश्चन है जो आखिर में अभी सबा ने किया है, इसका जवाब ये है कि स्टेट कभी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती और ना ही लिटरेचर अंडर द अम्ब्रेला ऑफ स्टेट वर्क करता है। ये हमेशा याद रखना चाहिए। हाँ, वो और ज़माना था जब बादशाहान और मलूक जो थे वो उनके यहाँ दरबारी शायर हुआ करते थे। अब हम बिल्कुल एक मुख्तलिफ ज़माने में रह रहे हैं जिसमें शायर बैक वक्त साइंसदान भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, समाजी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं, उसकी घरेलू ज़िम्मेदारियाँ भी हैं। तो उसमें वो उसका इजहार जो है वो हो रहा है। जो बात थ्रेटनिंग है वो ये है कि हम इस वक्त सेंसरशिप की एक बदतरीन शक्ल जो है उसको झेल रहे हैं और उसका नाम है सेल्फ सेंसरशिप। ये सबसे बदतरीन किस्म होती है सेंसरशिप की। सकाफत और निसाई मकानियत पर बात करते हुए फ़र्रुख ने जो पॉइंट्स उठाए हैं
ان کے لیے ہمیں زبان کی سیاست جو ہے، وہ سیاست جو زبان پیدا کرتی ہے، وہ پاور ہیرارکی جو ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اس سے رولاں بارتھ سے، بلکہ فرڈینانڈ ڈی سوسیور سے لے کے تو یہاں آخری ڈیریڈا کے بعد تک آ جائیں، گایاتری اسپیواک چکربورتی تک، یا اس سے بھی آگے ڈیلیوز اور گتاری وغیرہ جو ہیں ان تک آ جائیں، تو پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ لینگویج کس طرح پولیٹیکلی پلے کر رہی ہوتی ہے ڈیفرنٹ میٹرز میں۔ ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ تاریخ کا سفر جو ہے وہ کبھی بھی دائروی نہیں ہوتا، وہ عمودی ہوتا ہے۔ ہاں، کانسیپٹ آف ہسٹری جو ہے وہ دائروی ہو سکتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ اور یہ جو فروخ نے درمیان میں ایک بات کی کہ آنندی سے نہیں نکلا ہمارا افسانہ، یہ بالکل درست بات۔ آپ کا سب سے بڑا افسانہ جو ہے اردو ادب میں میرے نقطۂ نظر کے مطابق وہ آنندی ہی ہے، اور منٹو نے ساری عمر سوائے 5-7 افسانے جو اس کے ٹوبہ ٹیک سنگھ ہے، نیا قانون ہے، اور باقی جو اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہے، ان کے علاوہ جو افسانے لکھے ہیں خاص طور پر عورت نہاد افسانے جو اس کے ہیں، وہ سارے کے سارے آنندی لکھنے کی کوشش میں صرف ہوئے ہیں، کہ منٹو نے ساری زندگی یہ کام کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ جو سلیقہ تھا غلام عباس کا، آپ دیکھیے کہ وہ کتنا پروفیٹک ہے کہ ناک کاٹنے والے جیسا افسانہ آج سے 50-60 سال پہلے وہ لکھ گیا ہے، جس میں 3 پختون جو ہیں، وہ 3 پٹھان بلکہ وہ ایک اس بیٹھک میں آ جاتے ہیں جہاں ایک طوائف رہتی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا مکالمہ ہے۔ طوائف خود ادھر موجود نہیں ہوتی، اس کے ساتھ کے سازندے ہوتے ہیں، وہ کسی نواب کے ساتھ سینما دیکھنے گئی ہوتی ہے، تو ان کا جو بیہیویئر ہے تینوں کا اس مرد کے ساتھ، ان سازندوں کے ساتھ، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارا تاریخی صورتحال کیا۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو بادشاہوں کی سربراہی میں لکھی جاتی ہے، اور ایک تاریخ وہ ہوتی ہے جو فنون لطیفہ میں ہوتی ہے، وہ زیادہ سچی تاریخ ہوتی ہے۔ لٹریچر زیادہ سچا رخ پیش کرتا ہے تاریخ کا، زیادہ سچا رخ پیش کرتا ہے پولیٹکس کا۔ اچھا، جو اس طرح زبان کو ڈسائفر کرنا چاہتے ہیں کہ فرام سنٹیکس ٹو سینٹنس، اس کی پولیٹیکل سٹڈی جو کرنا چاہتے ہیں، نحوی جو کرنا چاہتے ہیں، اس کی ساخت کا مطالعہ، تو خود اس ورڈ سے ہی کیوں نہ شروع کر دیں۔ وہ لینگویج ہے جو یقیناً مؤنث ہے۔ تو ان چیزوں کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زبان تذکیری لہجے سے زیادہ تانیثی لہجے کی طرف جاتی ہوئی محسوس ہوتی، بے شک کوئی مرد بھی اس کو لکھ رہا ہو۔ اچھا، یہ عجیب بات ہے کہ ایڈجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ اکثر مذکر ہوتے ہیں، اور جو افعال ہیں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ زبانوں کا کھیل جو ہے وہ ان کا وارپ اینڈ ووف جو زبانوں کا ہے، یا ان کے جو زبانوں کے کلچرل فلامنٹس ہوتے ہیں اور ان کی جو فیملیز ہوتی ہیں، جب تک ان کو یہ سمجھ نہیں آئے گی، یہ پوسٹ ماڈرنسٹوں کا یہ جھگڑا جو لسان نہاد ہے یہ چلتا رہے گا، یہ حل نہیں ہوگا۔ اور حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن لٹریچر جو ہے وہ مکالمے کی چیز ہے، کسی اتفاق فونری بنانے کا کام نہیں ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرے سے جب مخاطب ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے خیالات جاننے کے لیے اور ان سے اختلاف یا اتفاق کرنے کے لیے یا مکالمے کو آگے بڑھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ تو آج تک جتنی باتیں ہوئی ہیں نسائی مکانیت کے حوالے سے اردو میں، ان میں اس کتاب کے علاوہ
یہ سوال آپ کو کہیں بھی ڈسکس ہوتا ہوا نظر نہیں آئے، اس لیے کہ اس گوشے پر کسی اور کی نظر بہت نہیں پڑی یا کم پڑی ہے یا اس قابل نہیں سمجھا گیا، درخور اعتنا نہیں جانا گیا. اور آپ کے یہاں جو فیمنسٹ آؤٹ لک ہے وہ بھی اربن ہے. سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ وہ بھی اربن ہے، اور انجیوٹک سرکل کی چند عورتیں عورت کے مسائل پیش کرنے کے لیے ہر سال ایک جگہ جمع ہو جاتی ہیں، جنہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ رورل سائڈ آف دا فیمنزم کیا ہے. عورت کے ساتھ وہی سلوک ہوا ہے جو اورینٹل کے ساتھ انگریزوں نے کیا، جس کے بارے میں ایڈورڈ سعید نے بہت کھل کے سارا کچھ لکھ دیا ہے. فی الوقت ہمیں یہ طے کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ باقاعدہ ادیب ہی طے کرتے ہیں، انٹلیکچوئلز ہی طے کرتے ہیں، فلاسفرز ہی طے کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں ویمن کا کردار کیا ہے، سوسائٹی کے میک اپ میں اس کا کردار کیا ہے، اور ہمارا جو ثقافتی بنبیخ ہے اس میں عورت کا کردار کیا ہے. 3 اس کے پہلو بنتے ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں رشتوں کی صورت میں. وہ ماں ہے، وہ بیوی ہے، وہ بیٹی ہے، یہ بنیادی 3 رشتے ہیں. جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو وہ بیوی ہوتے ہوئے، ماں ہوتے ہوئے اور بیٹی ہوتے ہوئے محض مرد کے ستم کا شکار نہیں ہوتی، بلکہ پورے معاشرے کا لوڈ اس پہ ہوتا ہے، لیکن وہ اس کو شن نہیں کر سکتی. مشرق اور مغرب کی عورت میں یہ فرق ہے. ایک بات یاد رکھنے کی ہے جو میں اکثر جگہ کہتا ہوں کہ 30 سال کی عمر تک ہمارا لڑکا ہو یا لڑکی ہو مشرق کا، وہ کیریئرسٹ نہیں ہوتا، آئیڈیلسٹ ہوتا ہے. جبکہ مغرب کی لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ 30 سال کی عمر تک کیریئرسٹ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ اپنے کیریئر کو اچیو کر لیتے ہیں تو اپنی آئیڈیالوجی کو سرو کرتے ہیں. جبکہ آپ کے یہاں اس کے برعکس جب وہ آئیڈیالوجیکلی فیل ہوتے ہیں تو پھر کیریئر کے بارے میں سوچتے ہیں. یہ فرق ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مشرق ہمیشہ انویڈ ہوتا رہا، اور اس جو تاثر ہمارا بنایا اورینٹلسٹس نے، ہم اس بنائی ہوئی پکچر سے الگ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکے. ورنہ آپ کے پاس فروغ فرخزاد سے لے کے سیمین بیبانی تک، اور سیمین بیبانی سے لے کے آج کی حمیدہ شاہین تک، آپ کے یہاں جتنا کام عورت کی طرف سے ہوا ہے شعر میں بھی اور نثر میں بھی اور باقی شعبوں میں بھی، وہ دوسری دنیا اپنا یہ جو پروڈیوسر سوسائٹی ہے اس میں کم ہوئے. یہ یاد رکھیے کہ مشرق میں عورت کموڈٹی بہت کم رہی ہے، جبکہ مغرب میں عورت ایک کموڈٹی ہے اور آج بھی ہے. جب ہم اس طرح کا مطالعہ کریں تو اصل میں یہ ڈائلیکٹیکل سٹڈی بنتی ہے. یہ اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ارشادات جو ہیں وہ فوراً بتا دیے جائیں. ڈائلیکٹیکل سٹڈی کے بعد ہمیں یہ سمجھ آئے گا کہ زبان کی ثنویت، زبان کی دوئی اور زبان کی سیاست کے ساتھ مرد اور عورت کا کیا تعلق ہے، یہ بہت بڑی فلسفیانہ ڈبیٹ ہے. آخر میں صرف 2-4 جملے یہ مجھے کہنے ہیں کہ جس دقت نظری سے یا جتنی سالم نظری سے فروخ نے ان چیزوں کو دیکھا ہے، آگے محض یہ فیمنزم وہ فیشن والا فیمنزم نہیں ہے.
دیکھیں آپ کی یونیورسٹیز میں جینڈر سٹڈیز کا مضمون آ گیا ہے, آپ کی یونیورسٹیز میں باقی سماجی علوم پڑھائے جا رہے ہیں, تو آپ اپنے آپ کو سائبر کلرک نہ بننے دیں. اپنی انالیٹیکل پاور کو, جو ایلیمنٹری انٹلیکٹ آپ کے پاس ہے, جو جزیاتی لیاقت آپ کے پاس, اس کو بروئے کار لا کر جب آپ ان جدید سماجی علوم اور سائنسی علوم, جن میں ابھی اے آئی کا ذکر بھی ہوا اور روبوٹکس کا ذکر بھی ہوا اور جینیٹک انجینئرنگ کا بھی ذکر ہوا, ان شعبوں میں آپ یہ دیکھیے کہ فی الوقت آپ کی یونیورسٹیز میں ان سماجی علوم, لٹریچر سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں میں, سماجی علوم پڑھنے والی لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہے. لڑکیاں کمپیوٹرونکس کی طرف, کمپیوٹر انجینئرنگ کی طرف, میکینیکل انجینئرنگ کی طرف, اور یہ جو جینڈر سٹڈیز ہیں اس کی طرف زیادہ اور آپ کے پاکستان کی جو جینڈر سٹڈیز میں پہلی جو ڈاکٹر ہیں وہ ہیں ڈاکٹر امبرین صلاح الدین لاہور والی, جو سجاد بلوچ کی وائف ہیں, وہ ہیں, اور وہ بہت پڑھی, شاعرہ بھی اچھی ہیں اور پڑھی لکھی بھی بہت ہے. بجائے یہ کہ ہم اپنی شناخت کے لیے مغرب کی طرف دیکھیں, تو کیوں نہ ہم اپنے نقوش اور اپنے خد و خال خود کاغذ پر منتقل کیوں نہ کریں. یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا, بس یہ آخری جملے, یہ حکومتوں کا کام نہیں ہوتا اور نہ ہی حکومتیں یہ کرتی ہیں, کوئی اپنے خلاف کبھی کام نہیں کرتا سوائے کچھ احمقوں کے جو ہم پر مسلط ہے. یہ کام ہوتا ہے اس انٹلیکچوئل ہسٹوریکل کمیونٹی کا, ٹی ایس ایلیٹ کے لفظوں میں, جو سوسائٹی کے رگ ریشوں کو اور جو سوسائٹی کے تار و پود کو ملا کر کوئی انفراسٹرکچر ترتیب دیتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ آج پاکستان میں بالخصوص اور مسلم ورلڈ میں بالعموم لیلا خالد سے لے کے یہاں کی آپ کی ارون دتی رائے تک, اور اس سے لے کے آپ کی فرحت جبین تک, یا صبا کاظمی بیٹھی ہوئی ہیں, تو ان کی جو ناکردہ کاری ہے اس کو بھی بروئے کار لانا چاہیے. مثلا آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ صبا جو اٹھ کے چلی گئی ہے وہ فرانسیسی کی بہت بڑی ماہر ہے, اس نے اپنی اس لیاقت سے کتنا فائدہ اٹھایا ہے؟ بالکل نہیں اٹھایا. اینڈ اٹس اے شیمفل تھنگ, یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ وہ کم از کم 5-7 فرانسیسی ناولوں کا ترجمہ ہی اردو کو دے دیں, ٹھیک ہے, یا فرانسیسی میں کچھ پروڈیوس کریں. تو جب تک ہمارے یہاں وہ ایلیمنٹری انٹلیکٹ جس کی میں بات کر رہا تھا اور وہ انالیٹیکل پاور جس کی میں بات کر رہا تھا وہ بروئے کار نہیں لائی جاتی, ہم یہ ماتم کرتے رہیں گے. ابھی تلواروں کا ذکر ہوا, انیس نے وہ تلواریں اپنے مرضیوں میں چلائی ہوئی ہیں اور اس کو پتا تھا کہ یہ بظاہر نہیں چل سکتی, لیکن لوگوں کو یاد کروانے کے لیے کم از کم کہ تمہارے پاس یہ تلواریں تھیں, وہ اپنے سامنے اپنی سلطنت کا خاتمہ ہوتے دیکھتا رہا, جیسے غالب دلی کو تاراج ہوتا ہوا دیکھتا رہا. تو اس کے بارے میں غالب نے بھی, تو غالب کی جو اسٹڈی ہے جو فیمنزم کے حوالے سے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں, تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ غارت گرے ناموس نہ ہو گر ہوس زر, کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تمام لوگ عورت کی اس تصویر کا محض ایک رخ دیکھتے ہیں جو مردوں کی جانب سے پیش کیا جاتا ہے, جبکہ مغرب والے عورت کی جانب سے اس کا پیش کیا ہوا رخ دیکھتے ہیں. جب سیلویا پلاث جس کا ذکر ہوا وہ یہ کہتی ہے کہ ڈیڈی ڈیڈی یو باسٹرڈ آئی ایم تھرو, یا اینا سیکسٹن جب یہ کہتی ہے کہ if I could be turned to ice, if I could be turned to ice, I think that I should be buried twice.
تو وہ اپنی, یا وینولن بروکس جب کہتی ہے کہ abortions will never let you forget the children you get and the children you did not get, تو وہ پوری عورت کی کتھا بیان کر رہی ہوتی ہے. وہاں جو انویڈ مدرز ہیں ان پر بات کرتی ہے وہ. تو جب تک ہمارے یہاں یہ مسائل کھل کر لیکن جمالیاتی اظہار کے ساتھ سامنے نہیں آئیں گے, اس وقت ہم کلام نہیں کر سکتے. محض اپنی سٹاکنگز جو ہے وہ دیوار کے ساتھ لٹکا کے یا ایک بینر اٹھا کے میرا جسم میری مرضی والا جو ہے وہ کام نہیں کرے گا. جب تک آپ اپنی نہاد میں عورت کو نہیں جانتے, چاہے وہ اربن سوسائٹی کی ہے یا رورل سوسائٹی کی ہے, اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محض فیمنزم پر بحث مارکسزم کی نفی ہے کہ دو غیر مساوی چیزوں کو آپس میں تولا جا رہا ہے. تو ہمارے یہاں پورنوگرافی تو لکھی جاتی رہی ہے, سیکس کم لکھا گیا ہے. اور ڈی ایچ لارنس نے یہ کہا تھا کہ پورنوگرافی از دا انسلٹ آف سیکس. ٹو ڈو ڈرٹ آن اٹ, it is something unpardonable. Thank you for that.